नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल-फ़हम लहू वल-मअरिफ़ता बिमआनिह वन-नज़र फ़ी अजाइबिही वल-अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तफसीर सूरह अन-निसा आयत नंबर 108 108 अन-निसा 108। यस्तख़फ़ूना वो छुपते हैं, वो छुपना चाहते हैं, मिनन नासी लोगों से, वला यस्तख़फ़ूना और नहीं वो छुप सकते, मिनल्लाहि अल्लाह से, वहुवा माअहुम और वो उनके साथ होता है। इस युबय्यतूना जब वो रातों को मशवरा करते हैं। किस बातों का मशवरा करते हैं? युबय्यतून का लफ्ज जो है कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बैयता से है और रूट इसका बैत है, बे या और ता। बैत घर को कहते हैं और बाता के मतलब होते हैं रात को कोई काम करना, और बैयता के मतलब होते हैं रात को छुप कर बात करना या साजिश करना। तो वो छुपना चाहते हैं लोगों से और नहीं छुप सकते अल्लाह से, और अल्लाह उनके साथ होता है जब वो रातों को मशवरा करते हैं। किस चीज का मशवरा करते हैं? माला यरदा, जो नहीं पसंद करता, मिनल कौल, वो नहीं पसंद करता, मिनल कौल, कौन पसंद नहीं करता? उन चीजों का साजिश करते हैं रात को बैठ के जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, उन बातों की साजिश करते हैं। अब आपको पता है कि आप पीछे से एक वाक़े के ऊपर खास कॉन्टेक्स्ट में इन आयात को पढ़ रहे हैं। खास कॉन्टेक्स्ट में एक वाक़या है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बनु जफर का एक आदमी था, कबीला बनु जफर का एक अंसारी था, तो उसने चोरी कर ली थी एक और अंसारी के घर से। और वो क्या था, कुछ गल्ला था, आटा था और एक जरा थी। और होशियारी उसने ये की थी कि उसको यहूदी के घर में बतौर इमानत रखवा दिया, एक यहूदी के, तो ताकि मैं चोर साबित ना हूं। और इसके घर से तो निकला नहीं, जब मालिक ने ढूंढा तो यहूदी के घर से निकला, और यहूदी ने उसको दिया नहीं कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तो मेरे पास बतौर अमानत है। तो जो मालिक था गल्ले का और जरा का, वो मुकदमा लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। और बनु जफर के जो लोग थे, इन्होंने पूरी तरह एका कर लिया कि हम अपने साथी की जो चोर है, उनको पता था कि वो चोर है, तो हम उसकी हिमायत करेंगे हर हाल में, और कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुज्जतबाजी करके कि ये बरी हो जाए और यहूदी फंस जाए। तो आगे की आयत भी इसी किस्से के ऊपर है, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बहुत सारे असबाक हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको कि कितनी अजीब बात है कि ये लोग ऐसी धोखाबाजी और एक चोर और खयानतकार की इयानत और उसकी हिमायत करके जो समझते हैं कि वो छुप जाएंगे अल्लाह से। और फिर खास कॉन्टेक्स्ट के अलावा हर किसी से कहा जा रहा है, एक आम बात भी बताई जा रही है कि जो भी किसी चोर की, किसी नाहक की, किसी भी गलत काम करने वाले की हिमायत है या आनत करता है, तो वो क्या समझता है? कि वो छुपना चाहता है लोगों से, कि लोगों से अगर वो छुप जाएगा, यस्तखफूना मिनन नासी, तो क्या वो अल्लाह से भी छुप जाएगा? हाँ, अल्लाह उसको नहीं देख रहा। तो याद रखे कि जो भी ऐसे काम करता है, गलत काम करने वाले की हिमायत करता है, कि वला यस्तखफूना, नहीं वो छुप सकता, मिनल्लाही, अल्लाह से किसी हाल में भी। अब बात यह है कि देखें, जो झूठा इंसान होता है ना, जो झूठा होता है, चोर होता है, खयानतकार होता है, धोखेबाज होता है, कुछ भी होता है, कुछ नहीं तो झूठा ही होता है, ऐसे इंसान को लोगों का डर होता है। इसलिए वो अपनी गलत बात को, अपनी धोखाधड़ी को, अपनी खयानत को लोगों से जरूर छुपाना चाहते हैं, और अल्लाह को भूल जाता है। क्यों अल्लाह को भूल जाता है? क्योंकि उसके दिल पर लोगों का डर हावी होता है। मैं ये बात हम पिछली दफा भी कर चुके हैं, उससे पिछली दफा भी कर चुके हैं, कि दिल में या तो अल्लाह का डर हावी होगा या लोगों का डर हावी होगा। और अल्लाह का डर हावी होगा तो इंसान सीधी राह पे रहेगा, लोगों का डर हावी होगा तो कुछ भी गलत कर सकता है। तो जो ऐसा इंसान होता है ना जिसके दिल पे लोगों का डर हावी हो,
تو پھر وہ اپنے غلط کام کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا لوگوں کو نہ پتا چل جائے, فلاں کو نہ پتا چل جائے, اس کو نہ پتا چل جائے, اور اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے اگر میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ, اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جبکہ جو اس کے برعکس سچا انسان ہوتا ہے نا, سچائی پہ چلنے والا, جس کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے, لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا, تو اس کو جھوٹ بولنے کی, کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں سب سے اوپر ہوتا ہے. تو اول تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں. اگر کرتا بھی ہے تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ لوگوں سے تھوڑی ڈرتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو بہت اہم بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہاں پر بےمانی, دھوکہ دہی یا ناحق کا ساتھ دیتے ہیں, وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ یستخفون من الناس, وہ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے, ولا یستخفون, وہ چھپ نہیں سکتے من اللہ, اللہ سے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے وہ کہیں بھی نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. کس وقت؟ اذ یبیتون, جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. کس راتوں کو جو سازشیں کرتے ہیں, راتوں کو سازشیں کی ہوتی ہیں, کیونکہ نیگیٹو کام کے لیے راتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو سازشیں کرتے ہیں. کس چیزوں کی سازشیں کرتے ہیں؟ مالا یردا من القول, جو اللہ تعالیٰ بالکل پسند ہی نہیں کرتا باتوں میں سے, ایسی باتوں کے مشورے اور سازشیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ معہم, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. تو ایک کامن بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم جہاں بھی ہوتے ہو, ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے, ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علیم ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کا علم بہت وسیع ہے, اپنے سمیع ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے, بصیر ہونے کی صفت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس کا علم وسیع ہے, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہیں, لیکن ان کا علم اتنا وسیع ہے, وہ سمیع اور بصیر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر انسان کی ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں, اللہ یہ کہ دل کا حال بھی جانتے ہیں, علیم بذات الصدور بھی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں یہ بات آئے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے, تو غار ثور میں جب آپ ٹھہرے تھے تو ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کو خوف ہوا کہ دشمن آ لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ سورہ توبہ کی آیت ہے, آپ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, غم نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کی طرف تم دونوں جاؤ, انہو طغا, وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے, سورہ طہ کی آیت ہے, آیت نمبر 40. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا ان کو ڈر محسوس ہوا تھا فرعون سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تخافا, نہ تم دونوں ڈرو, اننی معکما, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. ٹھیک, تو یہ جو چیز ہے نا اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ہر لمحے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ کوئی مشکل چیز تھوڑی سمجھنے کے لیے, کوئی تقویٰ کی ڈیفینیشنز بھی نہیں چاہیے ہوتی. تقویٰ یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ ہماری ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو یہی تقویٰ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہاں, جب یہ یبیتون, راتوں کو سازشیں کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو خاص کانٹیکس جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہاں خاص کانٹیکس میں بنو ظفر کی قبیلے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا تو اس چور جو تھا انصاری, اس کے سارے قبیلے والے بنو ظفر اکٹھا ہو کر مشورہ کرتے تھے
راتوں کو بیٹھ کے کہ کس طرح وہ اپنے آدمی کو بچا لیں، ہر حال میں بچا لیں، چاہے ان کا آدمی چوری کیوں نہ ہو. ان کو پتا تھا ان کا آدمی چور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بچانا چاہتے تھے قبائلی حمیت کی وجہ سے. دراصل بات یہ کہ جس نے چوری کی تھی نا، یہ انصاری، یہ بھی کوئی سچا اور مخلص مسلمان نہیں تھا، یہ بھی منافق تھا. اور اس کے قبیلے والے بھی اسی طرح، اس میں منافقت زیادہ پائی جاتی تھی، کیونکہ منافق ہی ایسا کام کر سکتا ہے کہ ناحق کا ساتھ دے. تو خاص کانٹیکس تو یہ ہے، لیکن عام کانٹیکس میں یہاں سے ہمیں بہت اہم بات پتہ چلی ہے کہ اگر کوئی بھی دوسروں کے خلاف چھپ چھپا کر سازشیں کرتا ہے، سازشی منصوبے بناتا ہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. مالا یردا من القول، مومن کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں کے خلاف بیٹھ کے سازشی منصوبے بنائے. لیکن ہاں منافق کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی یہ لوگ منافق ہی تھے جو یہ کام کر رہے تھے. تو مومن ایسا کام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند بھی نہیں. مالا یردا من القول، کہ جب کہ راتوں کو بیٹھ کے کسی کے خلاف یا دن کو بیٹھ کے منصوبے بنائے جائیں، سازشیں کی جائیں. اور افسوس اور دکھ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں ایسا ہوتا بھی ہے. آپ دیکھیں خاص طور پر کبھی خاندانی لیول پر ہوتا ہے، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی ہو جائے تو منظم سازش کی جاتی ہے بیٹھ کر کہ دیکھو میں یہ بات کروں گا تو تم مجھے اس وقت لیٹ ڈاؤن نہ کرنا، میں نے یہ کہنا ہے تو تم نے اس کے اوپر یہ کہنا ہے، اور ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے غلط کیا. اور ایون اگر میاں بیوی کی بھی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو پارٹی بندی کر کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. یہ سب ہوتا ہی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، بہت بڑی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ یاد رکھا کرو کہ، اور یہ بات ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور خاص طور پر کسی کے لیے سازشیں بنتا ہے یا سازشیں کانسپیریسی کی باتیں کرتا ہے، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. مالا یردا من القول، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ایک مومن کا مطلوب اور مقصود ہے. یہی تو ہماری زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کو کیا پسند اور کیا نہیں. پچھلی تفسیر میں بھی میں نے یہ بات کی تھی نا، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر ایسی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یحب، اوپر آپ نے پڑھا نا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، تو جہاں بھی یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کسی چیز کے اوپر بھی، تو اس چیز پر مومن کے دل کو ہل جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا. اور یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، مالا یردا من القول، کہ کسی کے خلاف کانسپیریسی کی جائے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں سے چھپ سکتا ہے انسان، لیکن جو بھی معاملہ ہو اگر ناحق کا ساتھ دیا جائے تو معاملہ دوبارہ بھی کھلے گا یوم آخرت، اور پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. محیطہ کا لفظ حوض سے ہے، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا جو بھی وہ کر رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس سب کا، ہر عمل کا گھیرنے والا ہے. اس کی نظر، اس کے علم سے انسان کا کوئی بھی عمل، چاہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو، چھپا کر کیا جائے یا کھلے کیا جائے، باہر بیٹھ کے کریں، غار میں بیٹھ کے کریں، کہیں بھی جا کر کریں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی، تم تو وہ لوگ ہو، جادل تم، جھگڑا کیا تم نے، انہم، ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں. تو یاد رکھو فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، انہم، ان کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے اوپر وکیل کار ساتھ. ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں انتم کلمہ تنبیہ ہے، وارننگ کا ورڈ ہے. یہ ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں یا تمہارے میں تم کو سمجھتا ہوں، ایسا ورڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، خاص کانٹیکس کی بات کر رہی ہوں پہلے، کہ جو بنو ظفر کے لوگ اپنے ساتھی کی، جو چور تھا، جانتے بوجھتے چور کی حمایت کر رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ہاں تم ہاؤلائی، وہ لوگ ہو جو جھگڑا کر رہے ہو، جھگڑا کیا ہے تم نے اپنے ساتھی کے بارے میں جو چور تھا.
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں حق ناحق کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پر جدال کر کے دنیا کی زندگی میں کہ وہ چھوٹ جائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا ساتھی چور ہے، تو یاد رکھو، یہ نہ بھولو کہ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بھی یاد رکھو یہاں پر تو تم جھگڑا کر کے اپنے ساتھی کو اگر چھڑا بھی لوگے تو سوچو روز قیامت اس کو اللہ سے کون چھڑائے گا، یا کون اس کا وکیل ہوگا روز قیامت، اَمَّن يَكُونُ وَكِيلًا۔ یہاں تک تم چھڑا بھی لوگے تو تم یہ بھول رہے ہو، ناحق کا ساتھ دے رہے ہو کہ یہاں پر ہم چھڑا لیں کسی بھی طرح سے، تو روز قیامت کیا ہوگا؟ معاملہ تو دوبارہ کھلے گا، وہاں کون چھڑائے گا اس کو، تمہارے ساتھی کو؟ اس کا کون وکیل ہوگا، کون وکالت کرے گا؟ تو یہ تو خاص کانٹیکس ہے، آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی بھی دوستی یا رشتے کی بنیاد پر جذبات میں آ کر، جذبات میں اندھے ہو کر کبھی بھی ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے، کبھی دوستی آڑے آ جاتی ہے اور انسان ناحق کا ساتھ دے دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہی تو سبق مل رہا ہے کہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں نا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ تو کبھی بھی چاہے رشتہ بنیاد ہو یا دوستی بنیاد ہو یا جذبات آپ کے آڑے آ جائیں، ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ سوچ لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر سچوا رہے ہیں کہ دیکھو روز قیامت یہ معاملہ دوبارہ کھلے گا، صرف دنیا میں نہیں اس بات معاملے کا تصفیہ ہو جائے گا۔ تو ذرا بتاؤ کہ یہاں تو تم نے جھگڑا کر لیا، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہیں کہ تم نے جھگڑا کیا چور کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ، تو یہ تو یاد رکھو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے یوم القیامت، اس دن جب معاملہ کھلے گا تو اللہ کے سامنے کون اس کی طرف سے جھگڑا کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون اس کی طرف سے کارساز اور وکیل ہوگا۔ تو بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی ظالم کی مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں وعید آئی کہ ظلم یوم قیامت اندھیرے ہوں گے۔ دوسرا اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کے پاس سے چوری کا مال برآمد بھی ہو جائے تو اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ چور ہے۔ یہ سبق ملا ہے نا آپ کو، مال برآمد کہاں سے ہوا تھا؟ یہودی کے پاس سے، تو اس کے پاس تو چور نے بطور امانت رکھوایا تھا۔ تو یہ یہاں سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ اگر چوری کا مال کسی کے پاس سے برآمد بھی ہو جائے تو یہ یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ چور ہے، اس معاملے پر مزید تحقیق اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جن چیزوں کے اوپر حد لگتی ہے، جن جرائم پر حد جاری ہوتی ہے، چوری پر بھی حد جاری ہوتی ہے نا، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو جن چیزوں کے اوپر، جن جرائم پر حد جاری ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی احتیاط کی اور تاکید کی ہے کہ اس کے معاملے میں بہت تحقیق اور احتیاط سے کام لیا جائے، اور اس کے بعد حد جاری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی بھی عمل کرے گا برا، سو عام طور پہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سو وہ برائی ہوتی ہے جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، سو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی عمل کرے گا برا، او یظلم، یا وہ ظلم کرے گا، نفسو، اپنے نفس کے اوپر، برا عمل کرے گا جس کا اثر دوسروں تک جائے گا، یا کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا اپنے نفس کے اوپر۔ اپنے نفس پر ظلم کم ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے۔ تو جو کوئی بھی برا عمل کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ ثم، پھر یستغفر اللہ، وہ بخشش مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے، یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ لے گا، تو یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم۔ اگر ظلم کر کے بھی، برا عمل کر کے بھی، اپنے نفس پر ظلم کر کے بھی اللہ سے استغفار طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اب پہلے خاص کانٹیکس دیکھ لیں کہ اس کے حساب سے بھی یہاں سو سے مراد کیا ہے، کہ جو کوئی برا عمل کرے گا، وہی بنو ظفر کا شخص جس نے چوری کی، اور چوری کی پھر اس کو چھپایا بھی،
تو سو عمل کیا اس نے اور اپنے نفس پر ظلم بھی کیا، اور اپنے نفس پر ظلم بنو ظفر کے باقی لوگوں نے بھی کیا جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اور یظلم نفسہ، وہ کیسے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے چور کی حمایت کی، گناہ کمایا نا، تو اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں نا، اصل میں دو صورتیں تھی نا، یہ جو بنو ظفر کے لوگ تھے ان کے پاس، ایک صورت یہ تھی کہ چور جو ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو کسی طرح مطمئن کر دیتا کہ میں چور نہیں ہوں، چور نہیں ہوں میں، یہ اس نے مطمئن کر دیا ہوتا، یا یہ کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے۔ اب اس نے ایسا تو نہیں کیا، تو اب اگر وہ یہ کہہ دیتا اپنے قبیلے والوں کو، اس نے مطمئن اطمینان دلایا ہوتا کہ میں چور نہیں ہوں، پھر وہ حمایت کر رہے ہوتے تو ایک طرح سے وہ گناہ اتنا نہ ہوتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو پتا تھا اچھی طرح سے، جانتے بوجھتے تھے کہ وہ چور ہے، پھر حمایت کر رہے تھے۔ تو اب دونوں صورتوں میں فرق ہے نا، کہ اب یہ کیا ہوا، مل ملا کے چور کی طرف سے بھی دیکھیں تو وہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ہو گیا کہ اس نے برا عمل کیا، اور یظلم نفسہ بھی اس نے اپنے اوپر کیا کہ ایک تو چوری کی، اس کے بعد اپنے قبیلے والوں سے اس کو چھپایا بھی اور گناہ کا کام کیا، یا قبیلے والوں سے چھپایا نہیں، قبیلے والوں کو ناحق کا ساتھ دینے پہ اکسایا، تو اس طرح بھی اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور قبیلے والوں نے کیسے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور یظلم نفسہ، کہ جانتے بوجھتے کہ ان کا جو ساتھی ہے، ان کے قبیلے کا جو آدمی ہے وہ چور ہے، اس کے باوجود وہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے دونوں کے لیے، دونوں صورتوں میں، کہ اگر یہ لوگ غلطی کو مان لیتے، غلطی ہو گئی تھی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور یظلم نفسہ، گناہ کا کام کر لیا تھا، لیکن ثم یستغفر اللہ، اگر یہ اپنی غلطی مان لیتے، وہ شخص بھی اور قبیلے والے بھی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرتے، دستبردار ہو جاتے چور کی حمایت سے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت غفور الرحیم پاتے۔ تو دراصل یہاں پر گناہ گار کو توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ گناہ پر توبہ کی جائے، کیونکہ گناہ ایک انسان سے بطور انسان کمزور ہے نہ، ہو سکتا ہے، تو گناہ گار کو توبہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس قسم کی تمام آیات کا تعلق اگرچہ خاص واقعے سے ہو بھی تو اس کا حکم عام ہوتا ہے، ہاں یہ بھی حکم عام ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، وَمَن کی بات کی جا رہی، جو کوئی بھی وَمَن يَعْمَلْ، جب کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی برا عمل کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، تو پورے زمانے کی بات ہے، آج کل پرسوں کبھی بھی اگر کوئی غلط کام کر لیتا ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، ایسا برا کام کر لیتا ہے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، اور یظلم نفسہ، یا کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو اگر وہ اللہ سے رجوع کرے، اپنے قصور کا اعتراف کرے، معافی شرائط کے ساتھ مانگے، اور معافی کی شرائط آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ تو بات یہ دیکھیں، قرآن دراصل ایک آئینہ ہے، وہ انسان کو اس کی غلطیاں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی سے کہیں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلطی کی وجہ سے کسی بیجا طرفداری کسی کی کر دی ہے، ناحق طرفداری کر دی ہے، ناجائز سفارش کر دی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اب بھی وہ کیا کرے، اس کو ریئلائز کرے کہ میں نے غلط کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا، غفور الرحیم پائے گا۔ اور اصول اس آیت سے یہ نکلتا ہے، اصول کیا ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ سبق تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے پلے سے باندھیں، رول بنائیں اپنی زندگی کا۔ تو اصول اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور بنایا گیا ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، بہت سی وجوہات کے بنا کے پر ہو سکتی ہے، ناسمجھی میں، لا علمی میں، کہ دین کے احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا، دین کے احکامات سے جہالت تھی، ہوتی ہے نا، نہیں پتہ ہوتی، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جذباتیت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، دل کی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، یا عمل سون بھی ہو سکتا ہے، اور یظلم نفسہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟
کہ فوری طور پر وہ اللہ سے رجوع کرے، ریئلائز کرے اپنی غلطی کو، توبہ کرے شرائط کے ساتھ، اور خاص طور پر جو توبہ کی شرط ہے نا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، وہ ضرور کرے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ دیکھیں اللہ کی تو صفت ہی رحم کرنا ہے، رحمان الرحیم ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنی صفت رحمت میں ڈھانک سکتا ہے، اور وہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ کافر تک کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے، کہ وہ اتنی معصیت کرتا ہے، کفر تک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس کو بھی کیا وہ روزی روٹی اولاد نعمتیں نہیں دے رہا۔ تو یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے نا غفور الرحیم، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ان لوگوں پر ہوتی ہے جو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو غلطی کرتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار ایک ہی غلطی کرتے نہیں چلے جاتے، بلکہ غلطی کو ریئلائز کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے ڈھک لیتے ہیں۔ یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں نا کہ قریب کی توبہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کیا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی کہ کوئی مسلمان گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری بھی حدیث بہت غور طلب ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور کہ میں اس کو آپ کو ذرا اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، کافی لمبی حدیث، مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، مثال دی گئی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، تو ایسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، ڈیزرٹ میں، اور اس کے اونٹ کے اوپر سارا سامان بندھا ہوا ہے، اور وہ کہیں بیٹھتا ہے اور اس کا اونٹ بمے سامان کے گم ہو جائے۔ اب سوچئے اگر ڈیزرٹ میں کسی کا اونٹ بمے سامان کے گم ہو جائے تو سمجھ لیں اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ ڈیزرٹ میں تو نہیں آپ کو چائے پانی کہیں ملتا، پھر تو سمجھے کہ وہ گیا بس کام سے۔ تو پھر کیا ہو کہ اچانک اس کا اونٹ بمے سامان کے اس کے سامنے آ جائے، اس کو مل جائے، اور وہ خوشی سے دیوانہ ہو کر پکار اٹھے کہ یا رب میں تیرا رب تو میرا بندہ، یعنی الٹا ہی بول دے، اتنا خوش ہو کے الٹا ہی بول دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جیسے یہ شخص صحرا میں اونٹ گم ہو جائے اور اس کے ملنے کے بعد خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے اور کچھ کا کچھ بول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بھی بہت ہی خوش ہوتا ہے، تو توبہ کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے اور روز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے گا۔ اب دیکھیں ایک طرز عمل بتایا گیا، پہلا طرز عمل ہے کہ کوئی برا کام کرتا ہے، اپنے نفس پہ گناہ کما لیتا ہے، پھر کیا کرے، ثم یستغفر اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اب ایک اور دوسرا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے گا، اسمن گناہ، اسم جو ہے گناہ کے لیے ایک عام لفظ ہے، ویسے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے اسم کے معنی ہوتے ہیں گناہ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا۔ تو وَمَن يَكْسِبْ، جو کوئی بھی کمائے گا، اسمن گناہ، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَكْسِبُهُ، وہ کماتا ہے اس کو، علی نفسہ ہی، اپنے جان کے اوپر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، ہاں، تو وہ کیا کرتا ہے، کس کے لیے وہ وبال کماتا ہے، اپنے نفس کے لیے کماتا ہے۔ گناہ کرے گا اس کا وبال وہ خود ہی بھگتے گا۔ جس قسم کا بھی گناہ کمائے گا اس کا وبال روز قیامت اس کو ہی بھگتنا پڑے گا، کوئی اور تو نہیں بھگتے گا اس کا نقصان۔ اگر کوئی دیکھیں، اب دوسرا رویہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا تو یہ بتایا گیا کہ کسی نے گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، اس پر وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ دوسرا رویہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی گناہ کمائے، وَمَن يَكْسِبْ اسما، پھر اس کی معافی نہیں مانگتا، اور ویسے ہی چلا جاتا ہے دنیا سے، تو اب کیا ہے، اس کا وبال کون بھگتے گا؟ فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا وبال، اس کا گناہ اس کے اپنے ہی اوپر ہوگا، اور اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا، جو اس کو روز قیامت بھگتنا ہی پڑے گا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 164 میں بھی ایسی بات آتی ہے، الانعام 164، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو شخص جو بھی کمائی کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کے اوپر ہی اس کا عذاب اور ثواب رہتا ہے۔ اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا روز قیامت کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو گناہ کا بوجھ ہے نا وہ انسان کو خود اٹھانا پڑے گا۔ تو وہ میں یکسب، جو گناہ اسمن گناہ کماتا ہے، توبہ وبہ نہیں کرتا، ثم یستغفر اللہ نہیں کرتا، تو فإنما، تو بے شک یکسبو، وہ کماتا ہے اس کو علی نفسہ، اپنے نفس کے اوپر، خود ہی اس کو بھگتے گا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ گناہگار کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا، کوئی اور کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے، اور حکیم بھی ہیں، تو ان کے حکمت کے مطابق اس کو اس کی سزا ملے گی، جتنا گناہ ہوگا، جیسا گناہ ہوگا اسی قسم کی سزا ملے گی۔ تو دو رویے بیان ہو گئے، تیسرا ایک اور رویہ بیان کیا جا رہا ہے، وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے گا، خطیئتن، خطا، اور اسمن، یا گناہ۔ اب پہلے تو اس کا فرق دیکھ لیں کہ خطیئتن کیا ہوتا ہے اور اسمن کیا ہوتا ہے، ہاں دو چیزیں آئی ہیں نا۔ تو خطا کس کو کہتے ہیں؟ خطیئتن، بغیر قصد اور ارادے کے جو غلطی ہو جائے، بغیر قصد اور ارادے کے جو غلطی ہو جائے اس کو کہتے ہیں خطا۔ اور اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسمن۔ تو اب یہ سمجھایا، ایک تیسرا رویہ بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہے ہیں اس کے اندر کہ دیکھو یہ جو تیسرا تمہارا طرز عمل ہے وہ بہت ہی گناہ کا کام ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَمَن یعمل، وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے گا، خطیئتن، خطا اور اسمن، یا گناہ، غلطی سے کرے گا یا جان بوجھ کر کرے گا گناہ، ثم، پھر کیا کرے گا؟ خطا کی یا گناہ کیا، بغیر قصد کے ارادے کے غلطی ہو گئی، یا گناہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کا کام کیا ہے، آگے کیا کرتا ہے؟ ثم یرمی، پھر وہ تھوپ دیتا ہے، بھی اس کو، اس گناہ کو، اس خطا کو، برین، ایک بے گناہ کے اوپر، فقط تو تحقیق احتمالہ، اس نے اٹھا لیا، بہتان و اسم مبینہ، اور گناہ کھلم کھلا۔ اب اس میں برین جو لفظ ہے نا، اس کا وہ برا سے ہے، براء، مبرہ ہونا، یعنی بے گناہ، گناہ سے جو مبرہ ہے اس کے اوپر تھوپ دے گا۔ اور احتمالہ کا لفظ حملہ سے، حمل، بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اور بہتان کس کو کہتے ہیں؟ بہتان ایسے الزام کو کہتے ہیں کہ ایسا بے بنیاد الزام کسی پہ لگایا جائے کہ سننے والا بالکل ہی شاکڈ ہو جائے، مبہوت رہ جائے کہ یہ کیسا الزام میرے پر لگا دیا گیا۔ تو اب یہ ایک تیسرا رد عمل اللہ تعالیٰ، ایک تیسرا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ سمجھا رہے ہیں، رویہ، کہ اب دیکھو ایک تیسری بات بھی ہے کہ کوئی گناہ کرے، خطا کرے، اب نہ تو اس کی معافی مانگے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرے، بلکہ اس کے کیا کرے؟ وَمَن یکسب خطیئۃ و اثما ثم یرمی بہ بریئا، پھر بے گناہ کے اوپر اس کو تھوپ دے۔ یرمی کا لفظ ہے نا، رما، یرمی سے، یرمیہ سے ہے، رما اور رمی آپ کو پتہ ہے، رمی جمرات کرتے ہیں شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں، تو رمی کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، یا پتھر پھینکنا، یا تیر پھینکنا۔ تو ایک تو گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یرمی بہ بریئا، ایک بے گناہ کے اوپر اس کو تھوپ دیتا ہے، کسی اور کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ پر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی جو خاص کانٹیکس میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کیا کیا تھا؟ ایک تو اس نے چوری کی تھی، اور اس کی تہمت کس پر لگا دی؟ یہودی پر لگا دی، بہتان لگا دیا اس کے اوپر۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ پر گناہ ہو جاتا ہے، ہاں، کہ احتمل بہتانن، ایک تو اس نے گناہ کیا، پھر بہتان کا گناہ ہو گیا، تو دونوں مل کے کیا ہو گئے؟ اسم مبینہ، کھلم کھلا واضح گناہ ہو گیا، دوہری سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو دو تین طریقے یہاں پر سمجھائے گئے ہیں کہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، میں یعمل سوءا اور یظلم نفسہ، تو آسان بات کیا ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور یستغفر اللہ کر لیں، تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ معافی نہیں مانگتے، اکڑ میں نہیں مانگتے، یا کیسے بھی نہیں مانگتے، توجہ نہیں جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دنیا میں ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں غلط کام کر کے، ہو سکتا ہے نا، لیکن یہاں تو بچ جائیں گے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، لازمی طور پر
جو گناہ کماتا ہے اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو یوم آخرت تو اس کو اپنے نفس پر اس کا وبال بھگتنا ہوگا، کیونکہ وکان اللہ علیمن حکیمہ۔ دو رویے بتا دیے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ایک اور چیز ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے یا خطا ہو جائے، غلطی سے ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے، اس کے بعد کیا ہو کہ آپ نہ معافی مانگتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں، بجائے اس کے کیا کرتے ہیں کہ اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، اس نے یہ گناہ کیا تھا، تو اب یہ تو تم ایسا کرو گے تو دوہرا گناہ کما لو گے، اسم مبینہ ہو جائے گا۔ ایک تو گناہ کا عذاب ہوگا جو آپ نے کیا، دوسرا دوسرے پر بہتان لگایا اس کا گناہ ہو جائے گا، تو یہ دونوں مل کے کیا ہو جائیں گے؟ اسم مبینہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی بے شک اشارہ خاص کانٹیکس میں اسی واقعے کی طرف ہے، لیکن اس کا بھی حکم عام ہے، اس آیت کا بھی حکم عام ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بھی الفاظ اسی طرح سے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ، جو کوئی بھی جب کبھی بھی جس زمانے میں بھی یہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا جس زمانے میں بھی کرے گا، وہ جو بھی ہوگا کہ اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے اور دوسرے کے اوپر تھوپ دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ڈبل گناہ کما لیا، اسم مبینہ، کھلم کھلا گناہ کما لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی انسان کی اپنی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، اور بڑے دھڑلے سے الزام اس کا دوسرے پر لگا دیا جاتا ہے۔ ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا نا انسان، تو کہتا ہے میں نے نہیں، اس نے، اور اس نے نہیں، اس نے۔ تو یہاں پر بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان اس طرح دوہرا گناہ کما لیتا ہے، ایک غلطی کا اور دوسرا فقد احتمل بہتان کا، اور دونوں مل کے اسم مبینہ بن جاتے ہیں۔ تو ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیہ کا، آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، علیہ کا آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہا جا رہا ہے آپ پر، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا آپ کے اوپر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ آپ کو بھٹکا دیں۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی آپ پر تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہمت کا جو لفظ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ارادہ دل میں رکھنے کے لیے آتا ہے، لام تاکید کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر خاص فضل و کرم نہ ہوتا، خاص کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں اسی واقعے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر بنو ظفر کے جو لوگ تھے ان کی غلط حجت بازی کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہوئے جا رہے تھے، کسی طرح، کسی قدر، پوری طرح نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اصل صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ ہاں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے، یہ ساری آیات انسٹنٹلی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صورتحال آپ کو بتا دی کہ یہ لوگ غلط طرفداری کر رہے ہیں۔ یہ سارا آپ پچھلی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا میں بھی انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کیا غلط کہہ رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت تھی آپ کے پر کہ آپ کو بذریعہ وحی اصل صورتحال بتا دی گئی، ورنہ کوئی غلط فیصلہ بھی ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کی ساکھ مجروح ہو سکتے تھے۔ اور لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ورنہ ایک گروہ نے ان میں سے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں۔ تو گروہ کون ہے؟ وہی بنو ظفر کے لوگ مراد ہیں، جو آپ کو غلط گائیڈ کر کے اور فیصلہ اپنے چور ساتھی کے حق میں کروانا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن وما یضلون، نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو۔ انہوں نے آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ بھٹکا تھوڑی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور انہوں نے اب کس کو بھٹکایا؟ پھر اپنے نفسوں کو بھٹکایا، یعنی اپنی عاقبت خراب کی۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ ان کا اپنا نقصان ہوا، اور آپ کو تو وہ کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وما یضرونک من شیء، ذرا بھی نقصان آپ کو نہیں دے سکتے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا۔ لیکن عام طور پہ بھی ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، غلط کام کی سازش کرتا ہے، تو اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے عام طور پر،
جس کو وہ نقصان دینا چاہتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ قرآن کے مطابق کیا ہے اصول کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے سارے جن و انس مل بھی جائیں۔ تو جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی سازش بنتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وما یضرونک من شیء وما یضلون الا انفسهم، ہاں، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور عام کہاوت بھی ہے، تو کوئی کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے تو خود ہی اس میں گرتا ہے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ یہاں سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اگر دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اکثر نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اور اگر دنیاوی طور پر نہ بھی پہنچائے تو اخروی طور پر تو ظاہر ہے وہ نقصان میں ہی رہتا ہے نا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور اس نے سکھایا ہے آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علامہ کا جو لفظ ہے، علامہ یعلم تعلیم، ایسے الفاظ میں تدریج اور اہتمام پایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو وہ انزل اللہ علیہ الکتاب، اب ایک دوسرے فضل و کرم کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضل کا ذکر کیا نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسٹنٹلی بتا دیا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ فضل تھا، اب ایک بہت بڑے فضل کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، اور آپ کو ان باتوں کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو دیکھیں یہ جو واقعہ شروع ہوا تھا وہاں بھی کتاب کی بات سے شروع ہوا تھا، اور جب ختم کیا جا رہا ہے تب بھی کتاب کی بات ہے۔ شروع میں بھی کتاب کی بات آئی تھی، بتاتا ہوں، یہاں سے واقعہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 105 سے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اور یہاں بھی کتاب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تو بہت بڑا اور بھی فضل اور رحمت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب کا نزول کرایا ہے، فرمایا ہے۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ اچھا، آپ ایک بات یہاں پر غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انزل اللہ علیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب نازل کی، تو قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں اترا تھا، وہ تو چھوٹی چھوٹی وحی کی شکل میں اترا تھا اور بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں ہر حال اور ہر زمانے میں کتابی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرف ہم نے کتاب کا نزول کیا، یعنی قرآن کا نزول کیا، حکمت کا نزول کیا۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حکمت کہتے ہیں قرآن کے مقاصد کو، احکامات شریعت کو، ان کے اوپر عمل کرنے کو، قرآن کی عملی تفسیر کو، جو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سکھائی گئی حکمت، چاہے قرآن کی تفسیر ہو یا قرآن کے مقاصد ہوں یا اس کی عملی تفسیر جو آپ کے عمل کی صورت میں موجود اور محفوظ ہے، اس سے یہ ہے مراد حکمت سے۔ تو صرف آپ کو کتاب نہیں دی گئی بلکہ حکمت بھی دی گئی، آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اور تیسری چیز، تین چیزوں کا ذکر ہے نا جو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو تعلیم دی اہتمام سے اور تدریج سے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو بہت کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور پھر آپ نے ہمیں سکھایا وہ ساری چیزیں، سارا قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، سنت سکھائی۔ تو خاص کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ کرنے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل بات بتا دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر خاص کانٹیکس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ تو ایک عام بات ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مختلف مواقع پر وحی کے ذریعے آپ نے صحیح فیصلے آپ سے کروائے، مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا، چاہے صلح حدیبیہ ہو یا کوئی بھی واقعہ آپ لے لیں، بذریعہ وہی آپ کو گائیڈ لائن دے دی گئی۔ اور بھی بہت سے موقعوں پر
جب بہت ساری چیزیں آپ سے آ کے پوچھی جاتی تھیں اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، تو وہی آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا آپ کو معلوم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ بات سورہ شورا میں بھی آتی ہے، شورا آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی طرح بھیجا ہم نے ایک فرشتہ وہی لے کر آپ کی طرف اپنے حکم سے، ورنہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ہم نے آپ کے لیے نور بنایا، ایسا نور کہ جس کے ذریعے ہم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. تو وہ علمہ کا معلم تکن تعلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا، نبی بنایا، پھر وہ علم دیا وحی کے ذریعے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کے ذریعے ہم کو سکھایا. اور پہلی وحی کیا آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ اقرا، پڑھو. تو پہلی وحی یہ تھی کہ پڑھو، سیکھو، پڑھنا پڑھانا اور لکھنا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، یہ جو آیت ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے آپ کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنی آدم کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت دین اسلام ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے انسانوں کے اوپر وہ کیا ہے؟ علم ہے. العلم، قرآن کا علم، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور ان کے ذریعے سے پھر ہم کو سکھایا. تکن تعلم. تو یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ افضل العلوم کیا ہے؟ الکتاب، قرآن کا علم ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا فضل بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ آپ کے اوپر کتاب اتاری گئی تھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیچھے سے بات جڑی نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے علم کو، کتاب کے علم کو خاص فضل و کرم بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ افضل العلوم کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. وہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہوتا ہے جو اس کو سیکھ لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو آپ کا فضل و کرم تھا ہی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ آپ کو کتاب دی، حکمت دی اور وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. لیکن یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی الکتاب قرآن کا لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ان پر بھی یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا کر قرآن سے جوڑ دیتا ہے. جو قرآن سے جوڑ دیتا ہے جس کو، وہ بھی سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہو، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے جڑ گیا. ورنہ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں. تو یہ خاص فضل و کرم ہے اس کے اوپر جو اس کو حاصل کر رہے ہیں. اور کیونکہ بخاری کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو علم ہے نا، قرآن کا علم، یہ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ یہ علم بغیر طلب اور محنت کے حاصل نہیں ہوتا. آپ کو اس کے لیے آپ کو محنت بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے، اس سے محبت بھی کرنی پڑتی ہے، اور طلب اور تڑپ بھی رکھنی پڑتی ہے، اور دعا بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ہدایت کی تھی نا کہ آپ دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ میرے علم میں اضافہ کر. تو دعا بھی کرنی پڑتی ہے، قرآن سے محبت اور طلب یہ بھی رکھنا پڑتی ہے، جستجو اور شوق بھی رکھنا پڑتا ہے. تب جا کے آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے. ورنہ آپ اس علم کے اوپر سے گزر تو سکتے ہیں، اس کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ ثقیل تو نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ یہ جو علم ہے قرآن کا علم، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے جس کو اس سے جوڑ دے. الحمدللہ جو جڑ گیا اس پہ فضل و کرم ہو گیا. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت، محنت، تڑپ اور طلب رکھنی پڑتی ہے. ورنہ یہ حاصل نہیں ہوتا، گزرا جا سکتا ہے اس کے اوپر سے. اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت بھی انسان خود ہی کر سکتا ہے. یہ ایسا علم نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے اس کو سیکھ لے جا کے، کوئی اور آپ کے اندر گھول کے آپ کو پلا دے یا آپ کی طرف سے محنت کر لے. اس کی جعلی ڈگری بھی کام نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ نہ یہ وراثت میں مل سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس علم کے ساتھ.
یہ علم سیکھنے کے لیے، العلم سیکھنے کے لیے، اس کو دل میں اتارنے کے لیے، اس کو عمل میں اتارنے کے لیے طلب، تڑپ، شوق، جستجو، محنت اور مسلسل اس سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں ضروری ہیں، لکھ لیں ساری باتیں۔ یہ جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گزر تو سکتے ہیں آپ، حاصل نہیں کر سکتے۔ حاصل کرنے کے لیے سارے فیکٹرز چاہیے آپ کو، جو میں نے آپ کو بتایا، اور خاص طور پر مسلسل اس سے جڑے رہنا، سیکھنا اور سکھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ جیسے قرآن کا علم آپ کے اندر آتا ہے ویسے ہی نکل بھی جاتا ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تو ایسے غائب ہوتا ہے جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دو تو غائب ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ قرآن کے علم کو کیا بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کہ آپ کو کتاب دی اور حکمت دی، اور علمک ما لم تکن تعلم۔ اور اس کے علاوہ بھی کتاب اور حکمت اور اس سب کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل عظیم تھا، بہت زیادہ ہوئے فضل عظیم۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جامع بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، جامع بات یعنی کم الفاظ اور بہت ہی پرمانی۔ نمبر 2، مجھے دشمن پر روب سے مدد کی گئی ہے، یعنی آپ کا روب دشمن پر پڑ جاتا تھا۔ نمبر 3، مال غنیمت مجھ پر حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین پاک کی گئی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، یعنی ہم زمین میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا، جو پاک، اور پاک کرنے کی جگہ کیسے؟ تیمم کر سکتے ہیں آپ مٹی سے۔ نمبر 5، میں تمام لوگوں، جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، وخاتم النبیین۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خیرہ، نہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کس میں؟ فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، نون جیم واؤ یا نون جیم یا اس کا روٹ ہے، راز کی بات، وسپر جو آپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لوگوں کی اکثر جو سرگوشیاں اور وسپرنگ ہوتی ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ کانٹیکس کے حساب سے دیکھیں تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ راتوں کو جو خفیہ مشورے کرتے ہیں، تو ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، اور ایسا عمل کر کے کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی خاص کانٹیکس میں وہی بنو ظفر کے لوگوں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ سرگوشیوں میں جو ہے غلط کاموں کی باتیں کرتے ہیں اور کانسپیریسیز کو جنم دیتے ہیں، لیکن ان میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، غلط کام کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے ایک عام فارمولہ بتا رہی ہے، اس آیت کا بھی حکم عام ہے، عام حکم ہے سرگوشی کے بارے میں، اور امپورٹنٹ بات ہے سرگوشیوں کے بارے میں، حکم عام ہے، عام فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ جو بات سرگوشی میں کی جاتی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کیونکہ دیکھیں جو بات اچھی اور صاف ستھری سیدھی سادی ہوتی ہے اس کو چھپا کر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر سرگوشی میں کون سی بات کی جاتی؟ زیادہ تر نیگیٹو باتیں کی جاتی، آہستہ بول کے کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سرگوشی پسند نہیں ہے، لیکن پھر ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ سرگوشی میں کی گئی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، پھر ایکسیپشن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کن 3 چیزوں میں سرگوشی کی جا سکتی ہے، اجازت دی جا رہی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس میں سرگوشی کی جا سکتی ہے؟ الا من امر بصدقۃ، مگر جو حکم دے صدقے کا، یعنی صدقے کی بات کرنا، صدقے کا مشورہ دینا، کسی کو صدقہ دینے کی بات کرنا، اس کے لیے سرگوشی میں بات کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ پسندیدہ ہے کہ صدقے کی بات جو انڈیویجول کو دیا جا رہا ہو آپ چھپا کر کریں، خاموشی سے کریں، تاکہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور دینے والے کی نیت بھی محفوظ رہے۔ تو سرگوشی نمبر 1 کس معاملے میں کی جا سکتی ہے؟ الا من امر بصدقۃ، جو حکم دے صدقے کا۔ نمبر 2 معروف او معروف،
یا نیکی کا حکم دینے کے میں بھی سرگوشی کی بات کی جا سکتی ہے. امر بالمعروف مراد ہے اس سے. معروف چیز کون سی ہوتی ہے؟ جانی پہچانی اچھی نیکی بھلائی کی بات. تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا کسی کو آپ نے بتانا ہے, کسی کو غلط کام سے روکنا ہے, تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ علل اعلان ٹوکیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور یہ گناہ کا کام ہے, بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو آہستہ سے سمجھائیں, 1 to 1 سمجھائیں, سرگوشی میں بات کریں کہ یہ بات غلط ہے, آپ ایسے نہ کریں. اگر آپ اونچی آواز میں سمجھائیں گے تو وہ ڈیفینسو بھی ہوگا اور ریٹیلیٹ بھی کرے گا, ہاں, اور اپنی عزت نفس پہ اس کو حملہ سمجھے گا. تو پھر وسپرنگ میں اگر سرگوشی میں بات کی جائے معروف کی تو وہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. نمبر 3 ہے او اصلاح بین الناس, یا اصلاح کرانے کے لیے دو لوگوں کے درمیان. لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے بھی سرگوشی کی جا سکتی ہے, خفیہ طریقے سے بات کی جا سکتی ہے, تاکہ جو ہے زیادہ لوگوں کو جھگڑے کا نہ پتہ چلے. جن کا آپس میں جھگڑا ہے ان دو سے آپ آہستہ آہستہ بات کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں, سرگوشی بھی ہمیں سمجھا سکتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی کہ صلح کروانا دو لوگوں کو یا 3 لوگوں کے درمیان جو ہے بہت اچھا عمل ہے. اور بین الناس کا لفظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانا ہی آسان عمل نہیں ہے, مسلم غیر مسلم دونوں میں صلح کروانا جو ہے ایک نیک عمل ہے. بین الناس کا لفظ آ رہا ہے نا, کیونکہ دیکھیں صلح کرانا کیوں بہت اچھا اور ریوارڈنگ عمل ہے, آپ کو ابھی حدیث بتاؤں گی. کیونکہ دیکھیں جو جھگڑا ہوتا ہے نا, اگر صلح نہ کرائی جائے تو بات بڑھتی ہے, 2 سے 4 اور 4 سے 6 اور بہت زیادہ لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں اور پھر فساد پھیلتا ہے. تو اس لیے صلح کو دین اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے. اصلاح بین الناس جو ہے وہ بہت اہمیت کا کام ہے. ترمذی کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو روزہ نماز اور صدقے سے افضل ہے. روزہ نماز اور صدقے سے افضل ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا 2 اشخاص کے درمیان صلح کروانا کس سے افضل ہے؟ روزہ نماز اور صدقے سے, کیونکہ 2 آدمیوں کے درمیان فساد ڈلوانا دین کو مون دینے والا کام ہے. اب آپ نے کیا کہا, اب دونوں چیزیں دیکھ لیں نا, روزہ نماز سے بہتر ہے یہ کیا ہے, اصلاح کرانا, اور 2 آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا کیسا ہے, دین کو مونڈ دیتا ہے, شیو کر دیتا ہے, کچھ رہتا ہی نہیں دین کا. ایک اور بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف سے منسوب کرے یا اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. ایک اور ترمذی کی حدیث کے مفہوم میں کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو 2 لوگوں میں صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے, اب آپ ان کی صلح کرانا چاہتے ہیں, تو اب اپنی طرف سے بھی اس سے کہہ دیں کہ وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے صلح ہو جائے گی نا, دل نرم ہو جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے. اب یہاں پر بھی ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اصلاح بین الناس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سرگوشی بھی ہو سکتی ہے, حدیث اس کا اتنا ریوارڈ بتا رہی ہے. سوچنے کی بات یہ کہ بعض دفعہ جو ہے ہم لوگ بجائے صلح کروانے کے جو اتنا ریوارڈنگ کام ہے, کبھی نادانستگی میں کبھی ناسمجھی میں جھگڑا فساد کو ہوا دینے والے بن جاتے, ہوا دے رہے ہوتے ہیں. کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ ہماری دوست نے بتایا, بہن نے بتایا, کسی نے بتایا, دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, یہ کر دیا, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. اب ہم اس کو کہیں اچھا اس نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا, اس کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, دیکھو تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, میں خود گواہ موجود ہوں, تو یہ تو بہت اس نے غلط کیا. اب میں نے کیا کر دیا, میں نے تو اس کا دل اور برا کر دیا, ہوا دے دی نا, بجائے اس کے کہ اصلاح کراؤں. تو کرنا کیا چاہیے, کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو یا دوستی ہو یہ بہت عظیم چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اچھی بات کریں, ہوا نہ دیں. تو کیا نہیں, تمہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے, وہ تو تمہیں بہت چاہتی ہے, وہ تو تمہاری تعریفیں کرتی ہیں, تو اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اجر عظیم ملے. یہ اجر عظیمی کی بات کی گئی نا, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزہ نماز اور صدقے سے افضل عمل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی آگے یہی کہہ رہا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَن يَفْعَلْ, اور جو کوئی بھی یہ کرے, ذَلِكَ یہ کرے گا, یہ کام کرے گا, کون سے کام, جو کوئی بھی یہ کام کرے گا, کون سے کام, یہ 3 کام,
کے خفیہ صدقات اور نیکی ولائی کی باتیں، نیکی کی ترغیب، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، یہ تینوں کام کرے گا، چاہے سرگوشی میں کرے گا یا کھلم کھلا کرے گا. اور کرے گا کس لیے؟ ابتغاء، تلاش کرنے کو، مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرے گا. کسی فائدے سے مبرہ ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تین کام کرے گا: صدقے کی، معروف، امر بالمعروف، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا. فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجرن عظیما، اجر عظیم اس کو دیا جائے گا، بہت جلد دیا جائے گا. تو ان تین کاموں کو چھپا کر کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اعلانیہ کرنے کے. لیکن عام طور پر سرگوشیوں کو دین میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یہ تین تو ایکسیپشن بتائی گئی نا، رخصت دی گئی ہے. عام طور پر سرگوشیاں دین میں ناپسندیدہ ہیں. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، بے شک یہ ان کے تیسرے ساتھی کو غمگین کر دے گی. ٹھیک، تیسرے ساتھی کو یہ چیز غمگین کر دے گی. تو عام حالات میں سرگوشی منع ہے، کیونکہ ویسے بھی بد اخلاقی ہے، علم مینرڈ ایک چیز ہوتی ہے، اور کسی کے دل میں یہ چیز میل لا سکتی ہے. تیسرا شخص اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ اور کمتر محسوس کر سکتا ہے، اور اس پر وہ غمگین بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا مجھے نہیں بتایا، ایسی کون سی بات ہے، مجھے کمتر سمجھا ہے، مجھے الگ کر دیا. دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ معلوم نہیں کیا میرے خلاف ہی بات ہو رہی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے سرگوشی محفل میں بھی منع ہے، اور تین لوگ موجود ہوں تب بھی دو لوگ آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے. اور پھر سرگوشی محفل میں اس لیے بھی منع ہے کہ محفل میں زیادہ تر سرگوشی کس چیز کی جا رہی ہوتی ہے؟ زیادہ تر چغلی، غیبت، عیب جوئی، یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. سوچ کر دیکھیں نا، محفل میں کان میں کیا باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ کیا پہن کے آگے، میک اپ کتنا کیا ہوا ہے. یہ جملے آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ عجیب ہی حلیہ بنا کر آگے. تو یہ ساری چیزیں سرگوشی میں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے سرگوشی منع ہے. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو مینشن کی، یہ سب گناہ کے کام ہیں سارے، چاہے مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عیب جوئی کی جا رہی ہو، یا غیبت کی جا رہی ہو، سب گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کے طور پر سرگوشی سے ہی منع کر دیا گیا. سد ذریعہ کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ سد کے مطلب ہوتے ہیں روکنا، روک تھام کے لیے گناہ کے. سرگوشی منع کر دی گئی. خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ سرگوشی کرنا دین میں بالکل حرام نہیں ہے. تین چیزوں کے لیے اس کی رخصت دے دی گئی کہ آپ کر سکتے ہیں: صدقے کے کام کے لیے، معروف کے لیے، اصلاح بین الناس. لیکن عام طور پر گفتگو میں، کسی محفل میں تین لوگوں کی موجودگی میں بھی دو لوگوں کے سرگوشی کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ہمارے اس طرز عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت اور اس کو غم مل سکتا ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 ہے، المجادلہ 10، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ غمگین کر دے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت بہت اہم آیت ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا الرسول کی. اب الرسول کا لفظ ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون سے رسول مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، خاص رسول. اور یشاقق کو بھی پہلے سمجھ لیں، آیت کو سمجھنے سے پہلے. یشاقق کا لفظ کا روٹ شق ہے، شین کاف کا. شق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جانا، پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا اور دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں. اسی لیے یہ لفظ جو ہے وہ مخالفت کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ دو ٹکڑے مخالف سمت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو شق کے معنی ہوتے ہیں. یہاں لفظ ہے یشاقق، اور یشاقق کا جو لفظ ہے یہ مشاقہ سے ہے. مشاقہ کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ ہو جانا، مخالفت کرنا، ایک دوسرے سے مقابلے میں مخالفت کرنا، پارٹی بازی کر کے مخالفت کرنا، یہ یشاقق کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، الرسول، جو مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پارٹی بنا کر بالکل مخالفت، خلاف سنت کام کرے گا اور اس کے اوپر حجت بازی کرے گا. یشاقق کے مطلب ہے حجت بازی کرنا، نہ صرف سنت سے انحراف کرے گا
مخالفت بھی کرے گا، حجت بازی بھی کرے گا. کس کے بعد یہ کام کرے گا؟ یشاقق رسول کرے گا من بعد ما تبین لہ الہدا، لہو الہدا. یشاقق رسول کرے گا اس کے بعد کہ اس کے اوپر الہدا واضح ہو چکی ہے، خاص ہدایت واضح ہو چکی ہے. یہ آپ کو ذرا الفاظ اور آیت غور سے سمجھنے کا تعلق رکھتی ہے. الہدا کس کو کہتے ہیں؟ ال لگا ہوا ہے نا، پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے. الہدا کے کیا معنی ہوتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں. الہدا کا معنی ہے وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم. قرآن کا علم اور حدیث کا علم، وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور وہ لے کر آئے، وہ الہدا ہے. قرآن، تفسیر قرآن اور سنت رسول، یہ ہے الہدا. قرآن، تفسیر قرآن اور سنت رسول. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں الہدا کا یہ معنی ہے کہ وہ علم جو نبی لے کر آئے؟ دلیل یہ ہے کہ متفق علیہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدا والعلم کمثل الغیث اصابت ارضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم الہدا کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا وہ کیا ہے؟ ایسا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو کسی زمین کو پہنچے. تو حدیث میں الہدا کس کو کہا گیا؟ جس علم کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. تو اس لیے الہدا کا معنی کیا ہوا؟ قرآن، اس کی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب آیت کو سمجھیں. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے اوپر واضح ہو چکی ہے الہدا، قرآن اور سنت، جس کو قرآن اور سنت کی بات سمجھ میں آ چکی ہے، جس نے قرآن و سنت پڑھ لیا ہے، جس کے پاس قرآن و سنت موجود ہے اس کے پاس، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور صرف نافرمانی نہیں، یشاقق الرسول کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. یشاقق الرسول کا مطلب ہے حجت بازی کرتا ہے. ایک نافرمانی ہوتی ہے وہ انسان خود کرتا ہے، اور یشاقق کیا ہوتا ہے؟ مخالفت، حجت بازی، دوسروں کو بھی روکنا سنت رسول سے. یہ ہے یشاقق الرسول. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. نافرمانی آپ کے اپنی حد تک ہوتی ہے. یشاقق کیا ہوتی ہے؟ مشاقہ ہوتا ہے. اس میں باہم کا مفہوم ہے کہ آپ حجت بازی کریں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسروں کو بھی روکیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا وعید دے رہے ہیں؟ دو چیزیں پہلے بتائی گئی، دوسری بھی آپ کو بھی بعد میں ایکسپلین کروں گی. ایک چیز کہی گئی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے اوپر الہدا واضح ہو چکی ہے. اور کیا کرے گا؟ وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے گا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسرا کام کیا کرے گا؟ وہ اتباع کرے گا مومنین کے راستے کے علاوہ. مومنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے گا. تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ نُوَلِّیہِ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھر گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو الہدا کو چھوڑ کے، قرآن کو سنت کو چھوڑ کے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، یشاقق الرسول، مخالفت رسول کرے گا، تو اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا اس کا؟ نُوَلِّیہِ ما تولا، ہم پھیر دیں گے اس کو جدھر وہ پھر گیا، جدھر اس نے پھرنا چاہا. واللہ کے مطلب ہوتے ہیں پھیرنا، اور تولا کے مطلب ہوتے ہیں خود پھیرنا. اور دوسری وعید ہے کہ وَنُصْلِیہِ، اور ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم میں، یشاقق الرسول کے اوپر، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ربط مضمون کے لحاظ سے دیکھیں تو اشارہ اس میں اسی انصاری منافق کی طرف ہے جس نے چوری کی اور الزام یہودی پر لگا دیا. اور جب اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں، الہدا کی روشنی میں، ما تبین لہ الہدا، اس کی روشنی میں صحیح فیصلہ کر دیا اور یہودی کے حق میں دے دیا، تو وہ ناراض ہو گیا اور مخالفت رسول میں اسلام دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گیا، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور کھلی مخالفت پر اتر آیا، مرتد ہو گیا. لیکن حکم کے لحاظ سے اس آیت کا حکم عام ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. لکھ لیں یہ
इस आयत का हुक्म आम है, कयामत तक के लोगों के लिए है, और बहुत अहम बात बताई जा रही है। बहुत अहम बातें बताई जा रही हैं। नंबर 1 बात यह बताई जा रही है कि वमन युशाकिकिर रसूल, जो भी मुखालिफत करेगा रसूल की, इसके बाद जो उसके ऊपर अल हुदा वाज़े हो चुकी है, कुरान उसके पास आ चुका है, तफसीर कुरान उसके पास आ चुकी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, सुन्नत रसूल उसके पास मौजूद है, कुरान और सुन्नत उसके हाथ में है, उसके पास है, कुरान उसको पढ़ता है, उसने समझ लिया है, हिदायत का रास्ता उसके ऊपर वाज़े हो गया है। और किस मुसलमान को नहीं पता है? कुछ ना कुछ कुरान का तो सभी को पता है, सुन्नत का भी पता है। तो जिसके ऊपर भी कुरान और सुन्नत वाज़े हो गई है, हिदायत का रास्ता वाज़े हो गया है, फिर भी वो क्या करता है? युशाकिकिर रसूल करता है, सुन्नत रसूल के तरीकों से इनहिराफ करता है, नाफरमानी करता है, और ना सिर्फ खुद इनहिराफ करता है, नाफरमानी करता है, बल्कि दूसरों को भी मुखालिफत पर उकसाता है। कैसे? हुज्जतबाजी करके, युशाकिकिर रसूल करके, पार्टी बनाकर मुखालिफत करता है, ग्रुप बनाकर डिस्कस करता है कि नहीं ये सुन्नत नहीं है और आजकल के जमाने के लिए नहीं है। तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? कि वो गुमराही में पड़ जाएगा। जाहिर है, देखें, जिसने रसूल का रास्ता भी छोड़ दिया और गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के उसने कोई और रास्ता अपना लिया, ये भी अभी आपको बताती हूँ। तो अब उसका अंजाम क्या होगा? आप सोच के देखें ना रसूल के रास्ते पे चल रहा है, ना साहबा के रास्ते पे चल रहा है, तो फिर कौन सा रास्ते पे चलेगा वो? गुमराह होकर रह जाएगा ना, गलत रास्ते पे चलेगा, गुमराही के रास्ते पे चलेगा अगर मुखालिफत रसूल करेगा। क्योंकि सिरात मुस्तकीम तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है ना। सुन्नत को फॉलो करेंगे, सिरात मुस्तकीम पर चढ़े रहेंगे, छोड़ देंगे, इनहराफ कर लेंगे, और सिर्फ इनहराफ नहीं, युशाकिकिर रसूल है, मुखालिफत में मुखालिफत करेंगे आप सुन्नत रसूल की, तो फिर क्या होगा? गुमराह हो जाएंगे, और गुमराही में बढ़ते ही चले जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला बतौर सजा क्या करेंगे कि नुवल्लिही मा तवल्ला, फिर तो सजा दी जाएगी ना कि मुखालिफत रसूल में आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, अल्लाह ताला उसको उधर ही फेर देंगे जिधर वो फिरना चाहता है। और फिर जाहिर है ये मुखालिफत रसूल उसको आखिर में कहां पहुंचा कर छोड़ेगी? मनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, ये बात है। तो रसूल की मुखालिफत जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, उसकी क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, ये तो समझने से ताल्लुक रखती है ना ये बात कि वमन युशाकिकिर रसूल, इतनी बड़ी वईद दी जा रही है, मतबय्यन लहुल हुदा। तो हुदा सबके ऊपर वाज़ेह है, सबके हाथ में मौजूद है, कुरान और सुन्नत मौजूद है हर जगह, उसके बावजूद रसूल की मुखालिफत। तो रसूल की मुखालिफत और फिर गुमराह होने की कई सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि इंसान शिरकिया अमाल और अकायद अपना ले। क्या है? अल्लाह की और रसूल, अल्लाह के अहकामात, रसूल की सुन्नत छोड़ के क्या करे? शिरकिया अमाल और अकायद अपना ले। तो फिर क्या होगा? गुमराही होगा ना। और फिर क्या है? नुस्लिए जहन्नम का मामला होगा। नंबर 2, सुन्नत रसूल को छोड़कर बिदात अपना ले। सुन्नत का अपोजिट क्या होता है? बिदात होती है। सुन्नत क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या साहबा का तरीका है, उन्होंने किया, अब उसको तो छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, बिदात अपना ली, खुद से दीन में तरीके इजाद कर लिए इंसान ने। तो अब ये रसूल का रास्ता तो छूट गया ना आपसे। फिर समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। रसूल का रास्ता छूट गया आपसे अगर आप बिदात में पड़े हुए हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है किसी काम का और आप उसको सवाब समझ के कर रहे हैं और सुन्नत रसूल से वो साबित नहीं है, तो वो बिदात है। तो सुन्नत रसूल छोड़कर बिदात अपना ले तो ये भी क्या है? रसूल की मुखालफत और फिर गुमराही है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को आखिरी नबी मान लेना, यह भी मुखालफत रसूल और गुमराह होने की सूरत है। नंबर 4, अहादीस का मुनकिर हो जाए कोई, अहादीस का मुनकिर हो जाए ना, ऐसी बातें करें कि कुरानी काफी है, कुरानी पढ़ लो, और अहादीस में तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं, पता नहीं कौन सी सही है कौन सी मौजू है, और पहले कुरान तो पढ़ लें, सुन्नत को बाद में लेंगे। ये सब चीजें भी किस में आती हैं? ये सब भी मुखालिफत रसूल में आती हैं। सुन्नत, देखें, कुरान को जो भी ऐसी बातें करता है ना कि कुरान काफी है और हदीस को क्या लेना, हदीस तो बात की बात है, पहले कुरान पे अमल कर लें। मैं आपको ये बात बहुत दफा समझाती हूँ, आप मुझमें से मुझे कोई ये बात बता दे कि कुरान को समझ सकते हैं आप हदीस के बगैर या सुन्नत के बगैर? नहीं समझ सकते।
سوچ کے دیکھیں, آپ کو میں اتنی حدیث بتاتی ہوں تب آپ کو آیت سمجھ میں آتی ہے, پھر عمل ہی نہیں کر سکتے آپ قرآن کے اوپر. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو مینشن کرتی ہوتی ہوں کہ قرآن حکم دیتا ہے, کئی جگہ دیتا ہے, تقریباً 80 جگہ, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ قرآن بتاتا ہے؟ نہیں ہے, رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس جیسی دوسری چیز بھی دیا گیا ہوں. تو احادیث کا منکر ہو جانا یہ بھی شاکک رسول سب سے بڑا ہے کہ سنت, اور پھر یشاکک الرسول جو مخالفت رسول ہے اس میں یشاکک کے لفظ کو سمجھیں. سنت رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حجت بازی کرنا, حجت بازی, ایسی باتیں کرنا کہ اس زمانے میں بلیڈ نہیں تھی تو اس لیے داڑھی رکھی تھی, یہ کون سی سنت ہے؟ ایسی باتیں کرنا کہ اس زمانے میں ٹوتھ برشز نہیں تھے تو اس لیے مسواک کرتے تھے, یہ حجت بازی ہے. یہ ساری حجت بازیاں ہیں, یہ شاکک الرسول ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے نافرمانی, وہ انسان خود کرتا ہے, اور دوسری چیز, بڑی چیز ہوتی ہے شاکک الرسول, مخالفت رسول. تو اس کے اوپر اتنی بڑی وعید دی جا رہی ہے کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولِ. اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وعید کے لیے وہ ہے وَيَتَّبِعْ, اور وہ اتباع کرے گا تباہ سے, غیر سبیل المومنین, مومنین کے راستے کے سوا کسی راستے کا اتباع کرے گا. ہاں, تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ وہ بھٹک جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اور بھٹکا دیں گے اور پھر سیدھا جہنم میں پہنچے گا. تو اب غیر سبیل المومنین سے کیا مراد ہے؟ مومنین کے راستے کے علاوہ. تو مومنین کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ مومنین سے مراد یہاں پر سب سے پہلے درجے پر صحابہ کرام اجمعین ہے, جو دین اسلام کے سب سے پہلے پیروکار تھے, دین کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے, سب سے پہلے ایمان لانے والے اور الرسول کے اوپر. ہاں, یہ شاکک رسول کرنے والے نہیں تھے, جان دینے والے تھے ان کے اوپر, ایمان لانے والے, عمل کرنے والے تھے آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد کس کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے؟ سبیل المومنین, صحابہ کرام اجمعین کا. اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہو یا صحابہ کے طریقے کی مخالفت ہو, بات تو ایک ہی ہے نا, کیونکہ صحابہ نے بھی تو امان و ان آپ کے طریقے کو فالو کیا تھا. بہرحال یہاں پر پہلے درجے پر جو غیر سبیل المومنین سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اپنا لینا, کوئی بھی اور طریقہ اپنا لینا, نبی کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنا لینا. تو مخالفت رسول کی, سنت رسول کی, اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت, یہ دونوں ہی چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر ظاہر کفر کی طرف لے جاتی ہیں, کیونکہ نسلی جہنم کی وعید دی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ آج ہم اسکالرز کی بات بہت کرتے ہیں, فلاں اسکالر یہ بتاتے ہیں, فلاں اسکالر صحیح بتاتے ہیں, لیکن ہم صحابہ کی کبھی بات نہیں کرتے, صحابہ کے طریقے کی کرتے کبھی ہم سبیل المومنین کی بات کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا تو ہمیں ویسے کرنا چاہیے, حضرت عمر یہ کرتے تھے تو ویسے کرنا چاہیے تھے, نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت رسول کو چھوڑ کر اگر صحابہ کے طریقے کو اگنور کر دیا کسی نے اور اپنی ہی کوئی ایک راہ نکال لی اپنی عقل کے مطابق, اس کو دین اپنی عقل کے مطابق اس نے بنا لیا کہ میری عقل یہ کہتی کہ دین ایسے ہونا چاہیے اور اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اور اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, تو اس کو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, گمراہ ہو جائے گا اور پھر جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے اس کو اسی راستے پہ چلا دیا جائے گا, وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تو ہمارے پاس رہنمائی کے لیے کیا چیزیں ہیں آپ سوچیں ذرا. سب سے پہلے قرآن ہے, 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, برابر کی ہے. تیسرا چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ. اگر کوئی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں پتہ چلتی تو اس کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ صحابہ کرام اجمعین کے طریقے میں. تو یہاں سبیل المومنین سے مراد پہلے درجے پہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ ہے. پھر کچھ مفسرین کے مطابق اس کے اندر اجماع امت بھی آ جاتی ہے. سبیل المومنین جو ہے, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اجماع امت بھی اس سے مراد ہے. اجماع امت کیا ہوتا ہے؟ جمع سے ہے اجماع, یہ فقہ کی اصطلاح ہے. اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے, لکھ لیں اس کو, کہ کسی مسئلے کے اوپر تمام علماء اور فقہائے امت کا اتفاق ہو جانا. کسی دین کے مسئلے کے اوپر
तमाम उलमा और फुकाए उम्मत का इत्तेफाक हो जाना, ये इजमाए उम्मत कहलाता है। तो तमाम उलमा और फुका का इत्तेफाक हो जाना या सहाबा कराम अजमईन का इत्तेफाक हो जाना, वो इजमाए सहाबा कहलाता है। तो जो इजमाए सहाबा है ना, वो तो हमारे लिए एक ऑथेंटिक चीज है कि हमें इजमाए सहाबा अगर किसी चीज पर हो गया तो हमने उसको एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं किया तो तब भी गुमराही है। लेकिन आजकल के जमाने में ये जो तमाम उलमा और फुका का एक चीज पर इकट्ठा होना है ना, ये जरा मुश्किल बात है, क्योंकि उम्मत बहुत फैल चुकी है ना, और उलमा और फुका भी पता नहीं फिरकों में तकसीम हो चुके हैं। तो इसलिए अब जो ज्यादा ऑथेंटिक चीज है वो क्या है, इजमाए सहाबा है, जिसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर वाकई किसी चीज पर शुरू से लेकर आखिर तक तमाम उम्मत के उलमा और फुका का इजमा है कि ये बात सही है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, वरना इंसान गुमराह होता है। बहरहाल, बुनियादी तौर पर आपको यहाँ से दो चीजें वाज़ेह तौर पर पता चलनी है कि जिनको छोड़ने से, जिनकी मुखालफत करने से इंसान भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, और सजा के तौर पर उसको अल्लाह ताला मजीद भटका देते हैं, और फिर उसका ठिकाना जहन्नुम होती है। जाहिर है, गलत रास्ते पे कोई चलेगा, गुमराह होगा तो गलत जगह ही पहुंचेगा। और वो दो चीजें क्या हैं, रसूल की मुखालिफत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल का इनकार, या सुन्नत के ऊपर हुज्जतबाजी। और नंबर दो है सहाबा कराम अजमईन का तरीके से लापरवाही या उसका इनकार। तो जो मैंने आपको इजमाई उम्मत की बात बताई है, तीसरी चीज, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जो है, वो कहते हैं कि जब उन्होंने 300 दफा कुरान पढ़ा तदब्बुर के साथ, 300 दफा तदब्बुर के साथ, तो उनको सिर्फ ये आयत जो है वो इजमाई उम्मत के ऊपर दलील के तौर पर मिली थी कि वो यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन। तो ये बात है यहाँ पर। तो बहरहाल, जो बात हमारे लिए काबिल सबक है वो ये है कि जब तक उम्मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को थामे रहेगी, सहाबा कराम अजमईन के तरीकों को फॉलो करेगी, तो अपनी राह को नहीं भटकेगी। तो क्योंकि दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने कुरान की अमली तफसीर की सूरत में मौजूद है। कुरान कहता है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में एक अच्छा नमूना मौजूद है। और उसके बाद आपके जरिए सहाबा ने सीखा, इसलिए हमने अपने लिए वही रास्ता चुनना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या उनके सहाबा का है। उसके अलावा हर रास्ता क्या है, गुमराही है, सिरात मुस्तकीम से हटा देने वाला है ना। ठीक है, अब आप सोचे कि यहाँ पर क्या बात की गई। पीछे हमने इताअत रसूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं ना मुसलसल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, नबी भेजा ही इसलिए जाता है कि उसकी इताअत की जाए, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने कहा। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, अब ये कह रहे हैं कि तो पहले पीछे जो है बहुत ज्यादा इताअत रसूल की बात की गई है। ठीक है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल को भेजा ही इसलिए जाता है कि उसकी इताअत की जाए। अब ये कहा जा रहा है कि इत्तिबा करो, और सिर्फ इत्तिबा करो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सिर्फ हुक्म मानो सुन्नत का, और मुखालफत ना करो किसी भी तरीके से, नाफरमानी और मुखालफत ना करो। ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। एक है नाफरमानी, इंसान खुद करता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह ना करे, हुक्म नहीं मान रहा। उससे भी बड़ी और बुरी चीज है युशाकिक रसूल, मुखालिफत रसूल। क्योंकि देखें, नाफरमानी इनफरादी होती है, पर्सनल होती है, और मुखालफत क्या होती है, उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप पार्टीबाजी बनाकर जम के मुखालफत कर रहे हैं सुन्नत के तरीकों के अहकामात के ऊपर, हुज्जतबाजी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे दूसरे लोगों का जहन आप परागंदा करते हैं, उनको शक व शुबात में डालते हैं ऐसी बातें करके। अगर आप युशाकिक रसूल पब्लिक में बैठकर करते हैं, मुखालफत रसूल करते हैं, सुन्नत रसूल पे हुज्जतबाजी करते हैं, ये कौन सी सुन्नत है, हाँ आजकल तो ये हो नहीं सकता, और ऐसा क्या है, ये तो मैनर्स के खिलाफ है, हाथ से कैसे महफिल में खाना खा लें। तो ये क्या है, आप दूसरे का जहन परागंदा कर रहे हैं। अब वो भी हो सकता है मशकूक हो जाए और ना करे, इसलिए युशाकिक रसूल बहुत बड़ी बात है, इसी का तो इतनी बड़ी वईद दी जा रही है यहाँ पर। फिर एक और बात यहाँ से हमें पता चली है, वो क्या है, तौफीक इलाही के बारे में पता चल रहा है, अल्लाह ताला की तौफीक के ये पता चल रहा है कि रास्ते का चुनाव पहले जो है इंसान खुद करता है। ये आयशा काइंडली आप इसको देखें,
माइक्स को देखें। दूसरी बात, हमें तौफीक इलाही के बारे में पता चल रही। तौफीक इलाही के बारे में कैसे पता चल रही कि पहले रास्ते का चुनाव इंसान खुद करता है। पहला स्टेप मैंने और आपने खुद उठाना होता है। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे इख्तियार और इरादा अल्लाह ताला ने दिया ही इसलिए है कि पहला स्टेप आपने खुद उठाना है, हाँ, सिराते मुस्तकीम की तरफ या गुमराही की तरफ। फिर क्या होता है, पहला स्टेप आप खुद उठाएंगे, उसके बाद अल्लाह ताला आपको उसी तरफ बोर देते हैं जहां पर जाने की तलब और तड़प होती है। नुवल्ली ही मा तवल्ला, ठीक है, उसी तरफ मोड़ दिया जाता है। अगर सुन्नत रसूल पे कोई चलना चाहता है, उसकी कोशिश है, तो उसको और तौफीक दी जाती है, उसका शरह सदर कर दिया जाता है, सीना खुल जाता है, उसको दीन के अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अच्छे लगते हैं, मुखालफत नहीं करता, उसको और अच्छे लगते हैं। कोई उसको बताता है ये सुन्नत का तरीका है, तो वो उसको दिल खोल के लेता है, उस पर अमल करता है, उसका शुक्रगुजार होता है कि आपने मुझे सुन्नत का तरीका बताया। वो शाकिक नहीं करता, मुखालफत नहीं करता कि ये तो आप गलत कह रही, शरह सदर कर देता है अल्लाह ताला। और अगर कोई फिर मुखालिफ रास्ते पर चलना चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युशाके के रसूल करना चाहता है, तो फिर क्या होता है, तौफीक सल्ब कर ली जाती है, मोहरें लग जाती हैं, नुवल्ली ही मा तवल्ला का मामला हो जाता है। अब देखें, इस सिलसिले में सूरह अल अनकबूत की जो आखिरी आयत है ना, अल अनकबूत की आखिरी आयत, वो बहुत जबरदस्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे रास्तों में जद्दोजहद करते हैं, अटमोस्ट एफर्ट्स करते हैं, लनहदियन्नहुम, अलबत्ता उन्हें हम जरूर बिल जरूर राहें दिखा देंगे, उनके लिए राहें खोल देंगे। व इन्नल्लाह माल मोहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला मोहसिनीन के साथ है। तब आप देखें कितनी प्यारी आयत है कि अल्लाह ताला ने कहा जो हमारी राह में जद्दोजहद करेगा उसके लिए हम राहें खोल देते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि पहले तो रास्ता हमने खुद चुनना है, जाहदू फीना तो हमने खुद करना है। अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की जो राहें हैं वो पहले हमने खुद चुननी है, उसके बाद अल्लाह ताला जरूर लनहदियन्नहुम सुबुलना, इंशाअल्लाह रास्ते दिखा देंगे। अब देखें, हमारे जो आज़ा है ना, उनको यहाँ पर दुनिया की जिंदगी में हमारा फर्माबरदार बनाया गया ना। हमारे हाथ पैर वही काम करेंगे जो हम उनसे चाहेंगे करवाना। और ऐसा किस लिए किया गया है? आजमाइश के लिए किया गया है कि आज़ा हमारे कंट्रोल में, चाहते तो अल्लाह ताला हमारे कंट्रोल में नहीं देते ना। दिल, दिमाग, हाथ पैर, आंख, कान, सबको किसके कंट्रोल में दिया? हमारे काम, हमारे कंट्रोल में दिया है। वजह क्या है? कि आजमाइश हो सके कि हम इन आज़ा को वाकई उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए ये दिए गए हैं, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की रजामंदी की कामों में। हाँ? लेकिन याद रखने की बात क्या है कि यही जो हमारे आज़ा है ना, ये हमारे हाथ पैर और जबान और खालें, ये अभी हमारे फर्माबरदार हैं, लेकिन रोज़े क़यामत ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, सब कुछ बता देंगे। उस दिन वो खालिक हकीकी की फर्माबरदारी करेंगे, हमारी नहीं करेंगे। आज सिर्फ हमारे फर्माबरदार हैं, आज जो इनसे अच्छे काम कराना है वो करवा सकते हैं, कल को यही मुकर जाएंगे। और ये बात बहुत जगह आई है, सूरह यासीन में आता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस रोज हम इनके मुंह के ऊपर मोहर लगा देंगे और कलाम करेंगे हमसे, इनके हाथ और पैर गवाही देंगे जो कुछ ये करते रहे हैं। सूरह नूर में भी आता है, आयत नंबर 24 है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतिहिम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। उस दिन गवाही देंगे इनके खिलाफ इनकी जबानें और इनके हाथ और इनके पैर। तो आज तो हमारे कंट्रोल में है। तो सबक क्या है कि आज हमारे कंट्रोल में है, तो हम इनसे युशाके के रसूल करें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करें। आज हम कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, ताकि ये हाथ पैर की गवाही अगर हम अपने हक में चाहते हैं तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पूरा इत्तबा करना है। यहाँ पर आपका रुकू एक खत्म हुआ है और अगले रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद की बात है। इन्नल्लाह ला यगफिरु, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, किस चीज को? अय्युश्रका, कि शरीक किया जाए, बेही उसके साथ। अल्लाह ताला किसी हाल में इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, वो बख्शेंगे नहीं।
اس کے علاوہ وہ یغفر وہ بخش دے گا ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ وہ بخش دے گا جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جتنا چاہے گا۔ اب پہلے تو دو باتیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا شرک کے علاوہ، لمن یشاء کی بات آئی، جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے دونا کی، دونا ذالکا، دونا کے مطلب علاوہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے کم درجے کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے سے جو کم درجے کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کے درجے کے گناہ ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ مثلا کفر جو ہے کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو دونا ذالکہ کا مطلب کیا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کسی حال میں نہیں معاف کرے گا۔ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں وہ ان کو جس کے لیے جتنا چاہے گا، جو جب چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ تو باقی گناہ کی بخشش پھر کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اس کی چاہت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر، لمن یشاء، اس کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے کہ کس کو معاف کرے اور کتنا معاف کرے۔ مشیت کیا ہوتی ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی چاہت، اور اس کی مشیت اس کی حکمت پر کیسے مبنی ہوگی کہ وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرے گا کہ کون سا گناہ کس کا قابل معافی ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ انسان مرنے سے پہلے اس کے لیے توبہ کرے اور اچھے طریقے سے توحید کے اوپر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیونکہ حق ہے کہ ان کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا جائے، اور توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک کو قرآن شرک ظلم عظیم بتاتا ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک کا لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو خالق کائنات کو اس کا حق نہیں دیتا، تو ظلم عظیم ہی ہو گیا نا۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ شرک کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر، جو کسی حال میں معاف نہیں ہوگا الا یہ کہ مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے، اصلاح کرے، خالص توحید کے اوپر آ جائے، ورنہ یہ معاف نہیں ہوگا کوئی شرک کے ساتھ مر گیا۔ تو شرک ہوتا کیا ہے یہ آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکی ہوں، اس یہاں پر تھوڑا ریکیپ ہوگا۔ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کو بھی اللہ کا ہمسر یا برابر سمجھنا، یا کیا ہے؟ کسی کا بھی حکم اللہ کے مقابلے پر ماننا یا اللہ کے حکم کے برابر لانا، کسی کا بھی حکم، چاہے اپنے دل کا حکم ہو یا کسی انسان کا حکم ہو، کسی کا حکم بھی اللہ کے حکم کے برابر لانا، اللہ کے حکم کے مقابلے پر ماننا۔ غور طلب ہے یہ ڈیفینیشن، غور کیجیے گا، ٹھیک، کہ کسی کا بھی حکم اللہ کے مقابلے کو پر لانا یا اللہ کے حکم کے مقابلے پر ماننا، یہ ہوتا ہے شرک۔ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، شرک اصغر ہے اور شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو، شرک اصغر کہا جاتا ہے ریاکاری کو، دکھاوا، شو آف۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کی اگین دو تین قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا۔ تو شرک اکبر کی قسمیں کیا ہیں؟ شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کسی بتوں کو، فرشتوں کو، کسی نبی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دینا، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ رازق ہے، وہ زندگی موت دینے والا ہے، وہ سب ہر چیز وہ دینے والا ہے، تو اس کی صفت میں کسی کو شامل کر دینا، رزق دینے والا، زندگی موت دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، آپ کسی اور کو سمجھ لیں تو یہ شرک فی الصفات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے شرک اکبر کی، شرک فی العبادہ، عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اب عبادت جو ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے سوری
عبادت کون کون سی ہوتی ہے؟ قولی عبادت ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، بدنی ہوتی ہے اور مالی ہوتی ہے. تو ان چاروں قسم کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب شرک اکبر کی قسم میں آتا ہے. عبادت دیکھیں، بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سجدہ رکوع کسی اور کے لیے کرنا. ہاں، مالی کیا ہوتی ہے؟ قربانی آپ کسی اور کے لیے کر دیں. یہ ساری جو ہے قولی ذکر اذکار کسی اور کے لیے پڑھنا یا کسی اور کو کہنا کہ وہ مشکل کشا ہے، مولا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی شرک کرے گا، جو کسی بھی قسم کا شرک کرے گا. آج آپ لوگ بہت زیادہ مائکس کا کو آن کر رہے ہیں، کائنڈلی اس کا خیال کریں، بہت بڑی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. آپ کا یہ لیکچر بہت جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کائنڈلی تھوڑا دھیان دیں. تو ہاں، شرک کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن، جو کوئی بھی یشرک، وہ شریک ٹھہرائے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقط، تو تحقیق، دل، وہ بھٹک گیا یقینی طور پر، دلالم بعیدہ، دور کی گمراہی میں چلا گیا، دور کی گمراہی میں، دلالم بعیدہ میں چلا گیا. ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی شرک میں گرفتار ہوا تو یقینی طور پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. دلالم بعیدہ، گمراہی دور کی، اور کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا ہمارے سمجھنے کی بات ہے بہت زیادہ، کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ دور کی گمراہی میں کیسے چلا جاتا ہے؟ کیسے چلا جاتا ہے؟ سوچے نا، یہی تو سوچنے کی بات ہے. دیکھیں، صراط مستقیم پر چلنے کا سب سے پہلا جو زینہ ہے، جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، جو سب سے پہلا ٹرن ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کا، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم راستہ ہے نا، ایک جنت کی طرف لے جانے والا. اس کا پہلا ٹرن کیا ہے جس پہ آپ نے چڑھنا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، دل میں اس کو راسخ کرنا، جمانا دل کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلتا، دل میں یہ بات جمانا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے اور جس کے مقابلے پہ کسی کی بات نہ مانی جائے. تو یہ ہے توحید، کہ میرے دل میں یہ بات پکی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میں نے اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے؟ اب جب انسان یہ بات اپنے دل میں پکی کر لے گا کہ اللہ واحد معبود ہے، میں نے اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، تو تبھی تو صراط مستقیم پر رہے گا. سوچ کے دیکھیں نا. تو اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی باتیں مانتے ہیں، بے شک اپنی دل کی مانتے ہیں. یہ حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ زمین پر سب سے بڑا الہ جس کو اللہ کی سوا پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. تو اللہ، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے اگر انسان اپنے نفس کی مانتا ہے یا کسی اور کی مانتا ہے، دوست کی مانتا ہے، بچوں کی مانتا ہے، پیرنٹس کی مانتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو کیا ہو گیا پھر؟ وہ سوچے نا، اس نے صراط مستقیم کا پہلا ٹرن مس کر دیا، توحید کو چھوڑ دیا. صراط مستقیم کا پہلا لازمی سنگ میل، پہلا ٹرن ہے اللہ کی توحید. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی کی ماننا ہے. اقرار باللسان ہے، پھر تصدیق بالقلب ہے، اور عمل بالجوارح ہے. اعضاء سے اسی کے اوپر عمل کرانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، تو میں نے اسی کی ماننی. اب اگر آپ نے یہ پہلا ٹرن ہی مس کر دیا، اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ، اس کو مس کر دیا، کسی اور کی باتیں مان رہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ سمجھ لیں آپ نے صراط مستقیم کا پہلا ٹرن مس کر دیا، توحید کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ اگر پہلا ٹرن غلط لے لیا تو کیا دوسرا ٹرن صحیح لیں گے؟ آپ سوچ کے دیکھیں، آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں نا لاہور جانے کے لیے، پہلا ٹرن ہی آپ نے غلط لے لیا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ غلط سے غلط ٹرن لیں گے اور بھٹکتے ہی جائیں گے. تو پہلا ٹرن اگر توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، کہ پھر فقط دلہ، پھر وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ بھٹکتے بھٹکتے دلالم بعیدہ میں چلا جاتا ہے. پھر وہ اپنے دل کے کہنے پر یا لوگوں کے کہنے پر ہی چلتا رہتا ہے، اور پھر بھٹکتا بھٹکتا کہیں کا کہیں، اور پھر اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. تو بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے.
تو بہرحال یہاں شرک کا ذکر خاص کانٹیکس میں اس لیے بھی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ بہت سخت شرک میں گرفتار تھے، اور اسی لیے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر ہر زمانے کے لیے جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی کوئی شرک میں گرفتار ہو تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور شرک سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور یاد رکھو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کسی بھی قسم کا شرک کیا، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے پر آپ لے آئے، کسی کا بھی حکم، چاہے اپنے دل کا ہے، چاہے کسی رشتہ دار کا ہے، چاہے کسی دوست کا ہے، تو سمجھ لیں بھٹک گئے آپ. پھر بھٹکنا شروع ہو گیا. آگے بھی اللہ تعالیٰ مشرکین کی انتہائی درجے کی گمراہی کا بیان کر رہے ہیں، انتہائی درجے کی بے وقوفی اور گمراہی کا بیان ہے آگے بھی، کہ ای یدونا، نہیں وہ پکارتے مشرکین، من دونہی، اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کو. یعنی عجیبی ان کی بے وقوفی ہے، انتہا درجے کی گمراہی ہے شرک کرنے والوں کی، کہ معبود بناتے ہیں پتھروں سے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ہاتھ سے، اور وہ بھی کس کے بناتے ہیں؟ دیویوں کی، اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں. ای یدعون من دونہ الا اناسا، انسا کی جمع ہے اناسا. اناسا کے عربی ڈکشنری میں معنی ہوتے ہیں نرم و نازک چیز، نرم و نازک چیز. انسا کے معنی عربی ڈکشنری میں ہوتے ہیں نرم و نازک چیز، کمزور چیز، اور معروف معنی میں لڑکی کے لیے انسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اناسا اس کی جمع ہے. اب یہ جو تھے نا مشرکین، یہ زیادہ تر نا فیمیل بدھ بناتے تھے، اور کمزور عاجز چیز سمجھتے ہوئے بھی لڑکیوں کو وہ سمجھتے تھے، معبود بھی اسی کو بناتے تھے. اب اسی لیے ان کی بے وقوفی اور کم عقلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، اور پھر ان کے بت بنا کے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عجیب ہی حال ہے ان کا. ایک تو یہ بے وقوفی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور اوپر سے بت بھی کس کے بناتے ہیں؟ جس کو خود یہ کمزور سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتے، خود ہی کمزور سمجھتے ہیں، اور پھر انہی کے بت بنا کے انہی کی پوجا کرتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں. تو عجیب حال ہے ان کا. یدعون من دونہ الا اناسا. تو زیادہ تر بت مؤنث بنائے جاتے تھے، جیسے جو لات اور منات اور عزا وغیرہ کے آپ نام پڑھتے ہیں، یہ نائلہ، یہ سارے نام جو ہیں یہ ان کے بتوں کے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا. اور زیادہ تر مؤنث کیوں بناتے تھے؟ کہ ایک تو جو مؤنث بناتے تھے اس میں اٹریکشن ہوتی تھی کہ ان کو وہ زیور وغیرہ پہنا کے رکھتے تھے. دوسرے یہ جو بت یہ بناتے تھے مشرکین مکہ، ان کے ساتھ شرک اکبر کی تمام اقسام اختیار کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ذات فی صفات فی العبادہ سب کرتے تھے. ٹھیک ہے. شرک فی ذات کیسے کرتے تھے؟ کہ بتوں کو نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی فرشتے بنا کے اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، یا نعوذ باللہ استغفار اللہ کی بیویاں بھی بتاتے تھے. ہاں، جیسے الہ کا مؤنث انہوں نے لات بنایا تھا، عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا انہوں نے مؤنث عزا بنایا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. سورہ الانعام آیت نمبر 100 میں آتا ہے، الانعام 100 ہے، کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے ساتھ شرکا جن میں سے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ جنات میں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیوی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی جو فرشتے ہیں بیٹیاں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو، مخلوق ہے اللہ کی. وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گڑھ لیے، لہو اس کے لیے، بنینا والبنات، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، پاک ہے وہ، تعالی اما یصفون، ہر اس بات سے جو یہ گڑھتے ہیں. تو ذات میں ایسے یہ جو ہے شرک کرتے تھے. پھر شرک فی صفات کیسے کرتے تھے؟ یہ بتوں کو مشکل کشا سمجھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ بت سنتے بھی ہیں اور ان کی مشکلات بھی دور کرتے ہیں. اور شرک فی العبادہ بھی کرتے تھے. نمبر 1 تو شرک فی العبادہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تصریح کے مطابق، قرآن کے ٹیکسٹ کے مطابق کسی کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشکل کشا ہے، ہمارا مولا ہے، ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، تو یہ اس کی عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو مشرکین بتوں کے لیے عقیدہ رکھتے تھے جو واضح شرک ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ ساری عبادات جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے.
सजदे भी करते थे, रुकू भी करते थे, कुर्बानी बुतों के नाम पर, हत्ता के तवाफ और हज वगैरह भी बुतों के नाम पर होता था, जो सही है वो बुतों के नाम पर होती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वई यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, तो नहीं वो पुकारते मगर किसको पुकारते हैं, इल्ला शैतानम मरीदा, शैतान सरकश को पुकारते हैं। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ये जो देवियों की और बुतों की इबादत करते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, तो असल में हकीकतन ये किसको पुकारते हैं, किसकी परस्तिश कर रहे हैं, शैतान की कर रहे हैं, शैतान सरकश की। मरीदा का लफ्ज जो है ना, मरादा से मीम रे दाल, मरादा के मतलब होते हैं, मरीद के मतलब सरकश होकर दूसरों से आगे निकल जाना, अड़ जाना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको शिर्क की जितनी भी राहें हैं वो शैतान ने सिखाई है। इन मुश्रिकों को भी देवियों की इबादत करना, इसके ऊपर उसका उकसाया किसने है, वसवसा किसने डाला है, शैतान ने, और वो उसकी इबादत कर रहे हैं। तो ये यदऊना का जो लफ्ज है ना, दुआ से है ना, उसके दो मानी होते हैं, आप देखें, पुकारना भी होता है, इबादत करना भी होता है। तो मुश्रिकीन दोनों चीजें करते थे। अब पुकारते कैसे थे, एक तो अपनी हाजतों के लिए पुकारते थे, दूसरा कैसे पुकारते थे, लिटरली भी पुकारते थे। जब ये दौरान सफर किसी वादी में रुकते थे ना, तो वहां पर इनको डर होता था कि यहाँ पर शयातीन जिन हो गए, तो ये पुकार पुकार कर कहते थे कि मैं शयातीन जिनों के सरदार की पनाह में आता हूँ। बजाय इसके कि अल्लाह की पनाह मांगते, किसकी पनाह मांगते थे, जिनों से, उनके सरदार की पनाह मांगते थे। ठीक है, तो किसको पुकारते थे, ई यदूना इल्ला शैतानम मरीदा। और अगर इबादत के मानी से आप लें तो इबादत का मानी, इबादत की डेफिनेशन क्या होती है, ई यदूना इल्ला शैतानम मरीदा, के शैतान की इबादत करते थे। इबादत की डेफिनेशन अरबी में है अल खुशू व तजल्लुल, यानी इताअत करना और झुक जाना। तो अगर कोई शैतान की बात मानता है, उसके वसवसे में आ जाता है, तो असल में क्या करता है, वो उसके आगे झुक गया ना, उसकी इताअत कर ली उसने। तो शैतान की इताअत करता है, उसकी इबादत हो गई। और शैतान क्या है, रहमान का तो दुश्मन है ना, वाजली तौर पर, जब से उसको निकाला गया। तो अगर कोई रहमान की बात को छोड़कर शैतान की बात मानता है तो वही तो शिर्क है। सोच के देखे ना, जो अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है और उसके मुकाबले पर शैतान जो चीज उसको खूबसूरत बनाकर दिखा रहा है उसको मान लेता है, तो क्या यह शिर्क नहीं है, यही तो शिर्क है। वही यदूना इल्ला शैतानम मरीदा। और वैसे भी यकीनी तौर पर जो शिर्क की, अल्लाह की नाफरमानी की जितनी भी राहें हैं, वो सब शैतान ही तो सुझाता है। इंसान शैतान सुझाता है ना कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाओ, इस काम में बहुत मजा है, ये करो, इसमें बहुत मजा है, मुज़य्यन करके दिखाता है। तो वही तो दिखाता है सारी चीजें। और लिटरली भी अगर आप फिजिकली सोचे ना कि ई यदूना इल्ला शैतान मरीदा, के वो नहीं पुकारते मगर शैतान को, आज भी दुनिया में ऐसी भी एक कौम मौजूद है जो फिजिकली लिटरली शैतान का बुत बनाती है और उसकी पूजा करती है। और फिर पूजा और परस्तिश ये भी है कि इंसान जो है अल्लाह के हुक्म को छोड़कर शैतान के मुज़य्यन करना जो चीजें हैं उसको मान ले और उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला ने बहुत जगह इंसान को जो है वो खबरदार किया है कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन इंसान खबरदार नहीं होता। और अल्लाह ताला रोजे क़यामत याद भी दिलाएंगे। ये भी बात सूरह यासीन में आती है। सूरह यासीन की आयत नंबर 60 है। अल्लाह ताला पूछेंगे अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए बनी आदम क्या तुमसे मैंने ऐद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान, के शैतान की इबादत ना करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। लेकिन आदम को समझ ही नहीं आता, बनी आदम को। तो बहरहाल इसीलिए क्योंकि वो सारी राहें अल्लाह की नाफरमानी की सुझाता है, शिर्क की सुझाता है, इसीलिए लानहुल्लाहु, अल्लाह की लानत का शिकार हुआ है। लानत की है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने। लानत क्या होती है, अल्लाह की रहमत से दूरी, जन्नत से दूर किया हुआ है, रहमत से दूर है। तो कब उसके ऊपर लानहुल्लाहु हुई थी, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ था जब अल्लाह के हुक्म से उसने बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, तो लानत ज़दा हो गया था। तकब्बुर और अना ने उसको लानत ज़दा कर दिया था, उसको हुक्म दे दिया था अल्लाह ताला ने, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल जा यहां से, जन्नत से, तू जो है क्या है, धुतकारा हुआ है। तो वो काला, और उसने कहा, किसने कहा, शैतान ने, जब उसको निकाला गया था। शैतान को जब निकाला गया कि तूने नाफरमानी की है, फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, कि तू लानत ज़दा हो गया, लानहुल्लाहु हो गई इसके ऊपर, तब शैतान ने कहा था
वकाला, क्या कहा था, ला अत्तखिज़न्ना, ये भी बहुत गौर तलब बात है, आखिरी आयत है आज की, गौर से सुन लीजिएगा। वकाला, और उसने कहा शैतान ने, ला अत्तखिज़न्ना, अलबत्ता मैं जरूर बिल जरूर लेकर रहूंगा। इस लफ्ज में दो ताकीदें हैं, ला में ताकीद है, नून शद के साथ है। तो उसने, शैतान ने कहा मैं जरूर बिल जरूर लेकर रहूंगा, क्या, मिन इबादिका, तेरे बंदों में से, अल्लाह के बंदों में से क्या लेकर रहूंगा, नसीबन, एक हिस्सा, फिक्स्ड हिस्सा, मफरूदा, फर्ज किया हुआ, मुकर्रर शुदा, लाजमी, तय शुदा, इसे मफूल है, तय शुदा हिस्सा तेरे बंदों में से मैं लेकर रहूंगा। कब कहा था, उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसको निकाला था। तो उसने चैलेंज दिया था, शैतान ने कहा ये चैलेंज है जो आप पढ़ रहे हैं, कि वो कह के आया है कि मैं जरूर बिल जरूर, तू मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों में से एक फिक्स हिस्सा जरूर लेकर रहूंगा। कहां लेकर रहूंगा, लेकर उनको अपने रास्ते पे चलाकर जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। तो ये शैतान मरदूद का रब करीम को चैलेंज था। बहुत गौर तलब बात है, रब करीम को चैलेंज था जो आप पढ़ रहे हैं, कि वो जरूर लोगों को बहकाएगा, अल्लाह के बंदों को, मिन इबादिका, और एक ठीक ठाक क्वांटिटी को, एक कोटे को अपने साथ बहका कर जहन्नुम में लेकर जाएगा। तो अब सोचें कि अगर आज कोई शैतान के बहकावे में आ जाता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके वसवसे डाली हुई बात को मुज़य्यन नजर आती है, मुज़य्यन किसको कहते हैं, ब्यूटिफाई करना, उसमें अट्रैक्शन नजर आती है, तो वो क्या हो जाता है, वो हम जब ऐसी कोई बात करते हैं, अल्लाह ना करे, जो शैतान से जाता है, वो हमें अच्छी लगती है, मुज़य्यन लगती है, तो हम शैतान का चैलेंज पूरा करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। उसका वो जो चैलेंज देकर आया है, मुकर्रर शुदा हिस्सा बन जाते हैं, हाँ, नसीबम मफरूदा बन जाते हैं। तो ये बहुत गौर तलब बात है। और मुकर्रर शुदा हिस्सा नसीबम मफरूदा से वही कोटा है जो शैतान गुमराह करके जहन्नुम में ले जाएगा, और इसमें जिन्होंने इंस दोनों शामिल होंगे। और अल्लाह ताला ने ये बात सूरह स्वात में बताई है। सूरह स्वात 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लअम्ला अन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबाका मिनहुम अजमईन, अलबत्ता मैं जरूर बेजरूर भर दूंगा जहन्नुम को, तुझसे भी और जो भी तेरा इत्तबा करेगा, सब के सब से। तो सूरह अल-अराफ में ये जो शैतान की बात है वो तफसील से आती है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 16-17 है, 2-4 मिनट और लगेंगे, आप सुन लें तहम्मुल से। सूरह अल-अराफ 16-17 का तर्जुमा है कि शैतान ने कहा, बसबब इसके कि आपने मुझे गुमराह किया, अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इनके लिए, यानी आपके बंदों के लिए, इनकी सीधी राह पर जरूर बैठूंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। सोचें क्या उसने कहा, उसने कहा सीधी राह पर बीच में बैठूंगा, और सीधी राह पर चढ़ने से रोकूंगा, हटाऊंगा, गुमराह करूंगा। फिर कहता है, तर्जुमा है ये, फिर उन पर मैं हमला करूंगा, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से और कभी बाएं से, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। वला तजिदन्ना अक्सरहुम शाकिरीन। तो कभी वो दाएं से आता है, कभी बाएं से आता है, हर तरीके से आने की कोशिश करता है। कभी हमारी किसी ख्वाहिश को, जो कमजोरी होती है हमारी, उसकी तरफ से आता है, कभी औलाद की तरफ से आता है, कभी किसी और चीजों को मुसय्यन करके दिखा देता है, कभी कपड़ों की तरफ से, कभी जेवर की तरफ से, कभी किसी और तरफ से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से और कभी बाएं से, सिरात मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करता है। और कह रहा है कि आप अक्सरियत को नाशुक्रा पाएंगे। ये भी गौर तलब बात है, अफसोस के साथ अक्सरियत नाशुक्री है। जो अल्लाह ने दिया है वो नजर नहीं आता, जो नहीं दिया उसी पर हम रोते हैं। सूरह बनी इसराइल 62 में भी आता है। सूरह बनी इसराइल 62 का तर्जुमा है कि शैतान कहता है कि अल्लाह से कि देख ले, तूने इसको, आदम को, मुझ पर फौकियत दी, तो अगर तू मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, तो मैं इसकी औलाद में से, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इस सारे लोगों को अपने बस में कर लूंगा, सिर्फ थोड़े से लोग बचेंगे। और वहां जो वर्ड आया है ना, वो बड़ा गौर तलब है। कहता है, ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु, मैं इसकी औलाद आदम की जड़ काट दूंगा, ऐसा अपने बस में करूंगा, जड़ काट दूंगा, सब मेरे बस में आ जाएंगे। सोचे हैं, ये अल्लाह चैलेंजेस हैं उसके जो कुरान में मौजूद हैं, और क्या हो रहा है सोच के देखिए। सूरह अल हिज्र में आता है
سورہ الحجر 39-40 ہے. شیطان نے کہا اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا بما اغویتنی، تو مجھے بھی قسم ہے گمراہ کیوں کیا کہ نہ تو مجھے کہتا سجدہ کر اور نہ میں انکار کرتا. تو کہتا ہے کہ مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین کو ان کے لیے انسانوں کے لیے ضرور مزین کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر کیا کروں گا ان سب کے سب کو بہکاؤں گا، سارے انسانوں کو بہکاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سوائے کس کے؟ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. جو مخلص ہیں، جو خالص اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. اور قرآن کے مطابق جو متقی بندے ہوتے ہیں وہ وسوسے کو پہچان بھی لیتے ہیں. تو یہ خود ایکسپٹ کر رہا ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ بہکائے میں نہیں آئیں گے. تو اب آپ سوچیں، بات یہ ہے کہ شیطان نے تو چیلنج دیا ہوا ہے اور وہ سخت دن رات محنت کر کے اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، بہت محنتی ہے. دیکھیں نا کتنی محنت سے کام کر رہا ہے، بہت لوگوں کو بہکا دیتا ہے، لوگوں کو اس کی بتائی ہوئی باتیں مزین لگتی ہیں، مزہ آتا ہے، ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بڑا زبردست چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہلا گلا تھا، اور اپنے رب کی بات کا، جو رب کا حکم ہے، جو نبی کا حکم ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. اور ایسا کچھ اس نے کیا ہوا ہے کہ مخلصین جو اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے میرے بہکائے میں، ان تک کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑی ایفرٹ سے بچتے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے. تو اس نے تو چیلنج دیا میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن افسوس یہ کہ انسان زیادہ تر اس کا نوالا بنتے جا رہے ہیں. تو ان کو وہ کام مزین نظر آتے ہیں، وہ مزین کرتا ہے اور نظر آ جاتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عدو مبین ہے، کھلا کھلا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ملعون ہے، مردود ہے، لعنہ اللہ ہے. وہ یہ چیلنج دے کر آیا ہے، اس کے چیلنج کو سمجھو، اس کے چیلنج کو پورا نہ کرو، سوچو اس کے چیلنج کو پورا کرنا ہے یا رحمان کے چیلنج کو، ان کو سرخرو کرنا ہے. پہچانو، فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، بچو اس کے چیلنج سے. اس کا کام تو پہلے دن سے تم کو جنت سے نکلوانا ہے، جنت سے دور کرنا ہے. اسی مشن پہ آج تک لگا ہوا ہے. بدخواہ ہے، گمراہ ہے، ملعون ہے، دشمن ہے. اس کی بات مانو گے تو ضرور گمراہ ہوگے، تو پہچانو اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.